मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज यकम ज़िलहज है, 12 जुलाई और पीर है। आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं अहले बैत टीवी और i14 न्यूज़ से बराह रास्त। और आज एक मुनासबत भी है और यकम ज़िलहज रिवायत है कि अक़्द मौला कायनात अलैहिस्सलाम और खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से आज का दिन बहुत ही अहम भी है, खुशियों भरा भी है। तो अपने तमाम नाज़रीन को आज के दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसी खुशी में हमारे जो साथी मेज़बान है आगा सैयद अली मूसवी, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहते हैं, मुबारकबाद भी पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अलैकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मोमिन मोमिनात मुस्लिम मुस्लिमात की खिदमत में और आपकी खिदमत में भी आज ये बाबरकत तरीन दिन की मुबारकबाद पेश करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर मुबारक। तो नाज़रीन, जैसे तमाम जो हमारे नाज़रीन हैं इस चीज़ से आगाह हैं, यकम ज़िलहज की मुनासबत के हवाले से और हमारी एक खुसूसी प्रोग्राम्स भी आप देखते होंगे उलमा कराम के साथ, और इस प्रोग्राम के बाद भी जनाब मौलाना सैयद आबिद बिलगिरामी साहब जश्न लेकर आएंगे। और हम भी आगाज में जो ऐसे इवेंट्स होते हैं, ऐसे मौके हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम की जिंदगियों में जो ज़ाहिरी हमारे सामने जिस अंदाज से उन्होंने करके दिखाए हैं, तो मूसी भाई इस शादी से बहुत सी हमें ऐसे मालूमात भी मिलती है और एक सबक भी मिलता है कि किस तरह से सादगी हो, क्या क्या जिम्मेदारियां किस तरफ से हों। यानी जिसे हम आम जबान में कहते हैं लड़के वालों की क्या जिम्मेदारियां होंगी, लड़की वालों की क्या जिम्मेदारियां होंगी, ये भी दुनिया में हमें इस शादी से पता चलता है। जी बहुत ही खूबसूरत बात आपने की है। देखें, ये जो जमीन पे एक जोड़ा है, ये दूसरा बाबरकत तरीन जोड़ा है। सबसे पहले तो आप ले लें पहले नंबर पे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब सल्लल्लाहु खदीजा सलामुल्लाह अलैहा। उसके बाद अगर कोई बाबरकत तरीन और आइडियल तरीन अगर कोई जमीन के ऊपर जोड़ा है तो वो मौला अमीरुल मोमिनीन और शहजादी का है। अब देखें कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुद इरशाद है कि अगर मौला अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब सलाम ना होते, अगर अली ना होते, तो फातिमा का कोई कफूब हमसर नहीं था। अमीरुल मोमिनीन की अजमत को, अमीरुल मोमिनीन की शान को और इस जो है वो शादी के मुतालिक आप समझने के मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे हैं। फिर हमें तारीख में ये भी मिलता है कि शादी के बाद रसूल करीम ने मौला अमीरुल मोमिनीन से दरियाफ्त किया कि जनाब ज़हरा सलाम अलैहा के बाबत। तो अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह, कि जनाब ज़हरा के लिए आप फरमाते हैं कि मैंने फातिमा को अल्लाह के रास्ते में बेहतरीन मददगार साथी पाया। यानी आप सुभान कॉन्सेप्ट देखें, आप कॉन्सेप्ट देखें, यानी कि आइडियल कपल वो होता है, बेहतरीन बीवी वो होती है, बेहतरीन बीवी के लिए बेहतरीन शौहर वो होता है जो खुदा की राह में एक दूसरे की ममानियत करें, ना कि दोनों की फिक्रें जो है वो मुख्तलिफ डायरेक्शन पर हो। बेहतरीन जो है वो शादी ये है कि जिसका मतलब नजर खुदा की खुशनुदी है। तो जहां पे शुरुआत इस तरह से होगी, वहां पर आगे फिर आप देखेंगे उस गुलशन के जो फूल हैं उनकी खुशबू क़यामत तक जो है वो पूरी दुनिया को, कायनात को बल्कि महकाती रहेगी। तो ये वो सबक है जो नए हमारे यहाँ शादी करने जा रहे हैं, जिनकी नई शादियां हुई हैं, वो जरा गौर व फिक्र करें और देखें कि क्या इसलूब था, क्या तरीका था, किस तरह का रहन सहन था, क्या माहौल था, क्या एक दूसरे की रिस्पेक्ट किस तरह से थी, क्या तरीक़ेकार था, उसको अपनाएं। तो ये वहां जो जन्नत की हम ख्वाहिश करते हैं ना, सबसे पहले जहां रह रहे हैं इसको तो जन्नत में तब्दील करें ना। आप यहाँ पर रहें जहन्नम में और जाने की फिक्र में हो जन्नत में, तो पहले इस जहां जिंदगी है उसको जन्नत तो पहले बना लें, फिर आगे की बात इंशाअल्लाह होगी। तो अगर अपने घरों को जन्नत बनाना है तो शहजादी और अमीरुल मोमिनीन की जो जिंदगी है उसके रास्ते के ऊपर, उन खतूत के ऊपर अपने आप को डालने की कोशिश करें, उसको फॉलो करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन बात। और मुझे भाई फिर हम जो मुहिबान अहले बैत हैं और जिस इलाके से भी हम सबका ताल्लुक है, उसमें ऐसी खुशियों में फिर अपने अपने सकाफती रंग भी हैं। इस मुनासबत से बहुत से कसीदे भी हैं कि जी हाँ, बिल्कुल जान है। जाली दी आई वेड़े नबी दे, यानी इस किस्म की, जैसे एक या सभी खुश हैं जो है उस किस्म का जो कसीदा है हमारा जो पढ़ा जाता है। तो ये सारे जो हमारे रवायात हैं, इसको देखते हुए एक 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 खुशी भी इसमें दुबाला भी होती है। और थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि वो 1400 साल पहले वो क्या समा होगा, वो क्या कायनात में वो एक गहमा गहमी देखी होगी
کہ نبی بالکل کریم ایسے ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اللہ آمد ہے مولا کائنات کی، اور وہ شادی کا سما ہے۔ اللہ تو جیسے آپ نے سبحان اللہ فرمایا کہ دو ہی ایسی عظیم شادیاں ہیں، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور پھر یہ جو شادی ہوئی ہے۔ اور اس میں ناظرین اس کے بعد کے واقعات، اب تو موسی بھائی اللہ افسوس بھی ہوتا ہے اپنے آپ پہ کہ ہم میں سب معلومات سب ہیں، سادگی کے اوپر لیکچر اگر ہم دینا شروع کریں، ہم گھنٹہ گھنٹہ اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ جی ہاں سخاوت کے اوپر بات کرنا چاہیں، کس طرح سے پاک بی بی نے اپنا وہ شادی کا جوڑا اگلے دن ہی فقیر کو دے دیا، تو باتیں ہمارے پاس بہت ہیں، علم پہنچ بہت چکا ہے ہے، عمل کرنا لیکن عملی طور پہ اس کا عمل دیکھ لیں کہ آج کل کی جو دلہنیں ہیں ان کے کتنے خرچے ہیں، اور آج کل کی جو والدین ہیں ان کی ترجیحات دیکھیں کہ لڑکے میں وہ کہتے ہیں جی کمائی ہونی چاہیے، اور اوپر کی بے شک اوپر سے اوپر کی کمائی ہو، اوپر کی حلال اوپر کی ہو یا نہ سلوات ہو، جیسے بھی ہو وہ سلواتیں بھی پڑھنی کما رہا چاہیے ہو۔ جی ہاں، اور لڑکی کے حوالے سے یہی ایک کہا جاتا ہے کہ اتنا جہیز لازمی ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا لڑکا اتنا پڑھا لکھا ہے۔ تو گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں بہت ہی بھیانک ہے، بہت ہی تاریک ہے اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اور لیکن پھر بھی بہت سے ایسے گھرانے ہیں ہم نے دیکھا ہے آج کے دور میں بھی جہاں پر دنیا بہت زیادہ مادہ پرست ہے، لیکن جو صحیح معنوں میں محبان اہل بیت ہے اور عملی طور پہ ویسے زندگی بھی اسے گزار کیسے رہے ہیں، تو ہم نے ان کی شادیوں میں دیکھا ہے سادگی بھی دیکھی ہے، اور کس طرح سے وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں اس جا شادی کو، اس کے ہم نے حقیقی مناظر بھی دیکھے ہیں۔ تو الحمدللہ ایسے نہیں ہے کہ جا ساری پانچ انگلیاں جا برابر ہیں، کمی بیشی ہے، ایسا لیکن نہیں ہے ہم جیسے جو ایک عام ہجوم ہے نا کہ ہم وہ تاثر قائم کرنے والے ہیں، چند لوگ اگر ٹھیک بھی ہوں گے وہ شاید کم دکھتے ہوں، لیکن ہم لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایسے ہیں کہ جو بالکل جسے کہتے ہیں نا بے جا لگام گھومے چلے جا رہے ہیں، کوئی کسی چیز کو فالو ہم نہیں کر رہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہمارا تاثر ہے، جو کلچر ہے ایک قسم کا، وہ اس طرح سے جا ڈیولپ نہیں ہو پا رہا کہ ہمیں وہ اثرات لوگ ہم سے متاثر ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مولا کو ماننے والے ہیں۔ سبحان اللہ دیکھیں آپ اس میں تسلسل کے ساتھ دیکھیں تین رشتے میں گنواتا ہوں سب سے پہلے نبی کریم اور جناب خدیجہ کا رشتہ جناب خدیجہ کس قدر مالدار تھی جناب خدیجہ کتنی بڑی تاجرہ واہ تھی واہ واہ، جناب جی خدیجہ کی جو ہے نا ایک مطلب ایک زندگی کا ہر انسان کا اس حساب سے لائف سٹائل ہوتا ہے نا صحیح اب بات، آپ دیکھیں وہاں سے دیکھیں اور شیب ابی طالب دیکھیں آپ ہائے اسلام ہائے کے ہائے، لیے سب قربان کر دیا ٹھیک ہے واہ واہ اسلام کے واہ، لیے سب قربان کر دیا اب یہ جو خوبصورتی رشتے کے اندر پیدا کرے گا نا یہ چیز سیکریفائس کرنا یعنی اب ہاں جی، آپ چاہ رہے ہیں خدا کے لیے کام کرنا کوئی چاہ رہا ہے انسان چاہ رہا ہے کوئی خدا کے لیے کام کرنا اور بیوی حائل ہو رہی ہے اس میں بیوی چاہ رہی ہے خدا کے لیے کام کرنا شوہر حائل ہو رہا ہے یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر کبھی بھی آئیڈیل سچویشن جنم نہیں لے پائے گی نہیں بنے گی ہوں، آپ میں یہ تین رشتے گنا رہا ہوں پہلا ام المومنین جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کا اور رسول خدا کے ساتھ آپ رشتہ دیکھیں آپ اس کے اندر خوبصورتی دیکھیں اس کی گلشن کے پھول دیکھیں آپ دیکھیں اس کے اندر ذرا اس کے اندر خوشبو دیکھیں آپ کہاں تاجر سے لے کے تاجرہ سے لے کے اور شیب ابی طالب تک کا شکوہ ہے کہیں شکوہ نہیں ہے زبان پہ حمد ہی حمد ہے یہ سارے قربانی ہی قربانی ہے اب آگے آ جائیں اب وہی تربیت دی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو مولا امیر المومنین جنگوں سے واپس آتے ہیں جو پیسے ملتے بھی ہیں حصے کے جو مالک غنیمت ہوتا ہے اس زمانے میں وہ بھی رائے خدا میں خیرات کر کے آتے ہیں روزہ رکھتے ہیں دروازے پر سائل آ جاتا ہے آگے کا کھانا اٹھا کے اس کو دے دیتے ہیں اور پانی کے ساتھ پھر روزہ شروع دوسرے دن کی سیری کر لیتے ہیں کہیں شکوہ ہے کہیں آپ شادی سے پہلے کی شہزادی کی زندگی دیکھیں رسول اللہ زخمی ہو کر آتے ہیں وہ آپ کے زخموں کو دھوتی ہیں رسول کہتے ہیں یا ام واہ واہ، ابیہ اسی لیے تو کہا تو کیا پھر آپ تیسرے رشتے کی جانب آئیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو انہوں نے ہی ماشاء اللہ، تربیت کری آپ دیکھ لیں کشاں پھرایا جاتا ہے کہاں کربلا کہاں کوفہ سے شام اور جب پوچھا ہاں، جاتا ہے تو آپ کہتی ہیں ماں بھائی تو اللہ جمیلہ میں نے پروردگار کی طرف سے سوائے جمال کے خوبصورتی کا کچھ دیکھا ہی نہیں اسے کہتے ہیں اسے اسے کہتے ہیں تربیت اسے کہتے ہیں شخصیت اسے کہتے ہیں خدا کی راہ کے اندر ایک صبر کا پہاڑ تو یہ جو شخصیتیں ہیں یہ ڈیزرو کرتی ہیں رول ماڈل بنانے کو کہ ان کو رول ماڈل بنایا جائے بالکل، ان کی زندگیوں کو پڑھا جائے اور یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں نا فاروق بھائی ایسے ہزاروں لوگ جو کر رہے ہیں سب لوگ کریں جی، گے ابھی اور علماء بھی کریں گے یہ بات کری ہی اس لیے جاتی ہے ریکال کرنے کے لیے اپنے جوانوں کو صحیح بات، صرف کہیں کوئی ثواب کی خاطر نفرت نہیں ہو ہے جائے،
ریکال جی کرنے ہاں، کے لیے کہ کوئی کسی کے دل کے اوپر کوئی میری بات بیٹھ جائے، میرے دل پر آپ کی بات بیٹھ جائے، کچھ اثر ہو جائے، سب آپ میں شریک ہو جاؤ، کسی کی زندگی بدل جائے. یہ گفتگو اس لیے کی جاتی ہے بار بار. جس طرح آپ ایک نماز ایک ہی ہے، دن میں 5 بار جی ہاں، پڑھ لیں اور روز پڑھ لیں، جب تک نہیں آ رہے روز پڑھ لیں. کیوں بھائی؟ جی ہاں، بار بار اس کے اندر بہت سارے عہد ہیں، اس کو بار ہاں، بار پڑھتے رہو گے، بھول نہ جانا. صبح پڑھا تھا، جی شام ہاں، کو پھر پڑھو، دوپہر کو پھر پڑھو، جی ہاں، شام کو پھر پڑھو، جی ہاں، اٹھو تو پھر پڑھو. تو اس کو ضروری ہوتی ہے، بعض باتیں بار بار گوشت گزار کرنی پڑتی ہے کہ انسان کے اذان کے اندر رہیں. تو ان تمام چیزوں ماشاء کو اللہ، ذرا نوجوانوں کو چاہیے اسٹڈی کریں. بالکل صحیح، بالکل صحیح، ماشاء اللہ. تو ناظرین، بہت مبارک دن ہے، اور اس کی ایک بار پھر اپنے تمام ناظرین کو مبارکباد. اور کلچر کی ہم بات کریں تو شادی والے گھروں میں عموماً بھکاری بھی پہنچتے ہیں، تو ہم آج بھکاری بن کے جاتے ہیں. سب محبان اہل بیت در اہل بیت پہ چلتے ہیں، بھکاری بن کے، اور مانگتے ہیں، صحت و سلامتی مانگتے ہیں تمام لوگوں کی، ایمان پر سلامتی مانگتے ہیں تمام لوگوں کی، تمام بیماریاں جو ہے اللہ تعالی ہم سے دور فرمائے آج کے دن کے صدقے. اور ایک بار درود پاک کی سلامی پیش کر کے پھر پروگرام آگے بڑھاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل صلی اللہ محمد. محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. تو لیجیے ناظرین، آج کی مناسبت کے علاوہ پھر اب آتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور اس دنیا میں خاص طور پہ ہمارے خطے میں افغانستان میں جو امریکی فوجوں کا انخلاء ہے، اور جو بائیڈن نے تو بالکل ہاتھ کھڑے کر دیے. ان کا انٹرویو بھی چل رہا ہے کہ اب مزید ہم اپنے فوجی وہاں پر نہیں مروانا چاہتے، اسامہ بن لادن کے بعد ہم نے جو کچھ وہاں پر اچیو کرنا تھا وہ کر لیا. تو کتنے ٹریلین پاؤنڈ جو ہیں، وہ ڈالر جو ہیں انہوں نے وقت کیے، کتنے ان کے بھی اپنے فوجی مارے گئے، لیکن کیا اچیو کر کے جا رہے ہیں. اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے، جھکاؤ افغان طالبان کا کس طرف ہے، یہ سب جانتے ہیں آغا سید علی موسوی سے. اور یہاں پر تو موسوی بھائی، جیسے جب آپ کی بات ختم ہوگی، کوئی سوگ کا سما ہے یو کے میں، انگلینڈ میں، خاص طور پہ کل کا میچ ہارنے کے بعد، اس پر بھی اور بالکل. پاکستانی سیاست پر بھی انشاءاللہ آگے چل کے بات کریں گے. لیکن افغان حکومت یا افغان جو وہاں پر اس وقت اپڈیٹس ہیں وہ آپ سے جانتے ہیں. بہت شکریہ. دیکھیں، افغانستان کی جہاں تک ہم بات کریں اور امریکہ کے کردار کی جہاں بات کر رہے ہیں، جو بائیڈن جو اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اور ان کے پاس افغان حکومت گئی بھی ہے، اور انہوں نے پھر بھی ان کو وہاں سے جو ہے وہ کشکول میں کچھ نہیں ملا، خالی کشکول لے کے واپس. اس کی وجہ یہ کہ غارت گر سے آپ مانگ کیا رہے ہیں؟ ہوں، ایک ایسا کردار جس کو شیطان بزرگ کہا گیا، جو غارت گر ہے، وہ اس نے کہیں تعمیری کام کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. عراق میں کیا ہے؟ عراق کو جاڑا ہے. ہوں، وہ ہوں، افغانستان کیا؟ افغانستان کو جاڑا ہے. یہ وہاں سے نکل کیوں رہے ہیں؟ بات اس میں ابھی ہارنے اور جیتنے کی نہیں ہے. یہاں پر بات اگر آپ ہار اور جیت کی کریں، اس کو ہار و جیت کو نہ دیکھیں، اس کو اس اینگل سے نہ دیکھیں. اس عموماً بعض لوگوں کا نیریٹو یہ ہے کہ وہ یہ کہ جی افغانستان میں امریکہ پورا تباہ کر دیا، اب جا رہے ہیں. بعض کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑ نہیں سکا، جا رہا ہے. یہ دو مختلف ڈائریکشن کی بات ہے. آپ ان دونوں کو چھوڑ دیں، آپ اس کی روٹ کازز پہ جائیں. وہ یہاں آئے کیوں تھے، جا کیوں رہے؟ جی نہ ہاں، تو وہ جنگ جیتنے آئے تھے، نہ وہ جنگ ہوں، ہار کے جا رہے. وہ ہے غارت گر. ہوں، وہ آئے تھے ہوں، میس کریٹ کرنے بیچ میں. اب ان کے ذرا پڑوسی دیکھ لیں افغانستان کے کون کون سے ہیں. یہ اچانک ہوں، انخلا، اور یہ اچانک نہیں، یہ ایک پوری پری پلاننگ ہے کہ اگر وہ افغان فورسز کو پراپر ہینڈ اوور کرتے ہیں، جس طرح آپ ہینڈ اوور کرتے ہیں نا کسی کو جس کو آپ ہوں، اپنے بات بناتے ہیں، تو آپ اس کو پراپر ہینڈ اوور کرتے ہیں. تو آپ ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں ہم چھوڑے جا رہے ہیں، آ جائیے اور لے لیجیے. رات کو بگرام ایئر بیس کی لائٹس بند ہونا اور امریکیوں کا چلے جانا، یہ تمام چیزیں مطلب یہ عجیب نہیں ہے. یہ ہمیں بہت کچھ بتا رہا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیں، پہلے انہوں نے افغانستان میں میس کریٹ کیا، جس پر بھی آؤں گا کہ کیوں کریٹ کیا، اس سے کیا فائدہ ہے. پہلا انہوں نے وہاں ہوں، پر میس کریٹ کیا. اب جو سب سے زیادہ میس کر سکتا ہے اس گروہ کو انہوں نے چنا، وہ ہے طالبان، جو کہ نہ ہوں، خارجہ پالیسی کر پائیں گے، جن کے پاس نہ بیوروکریٹ ہیں، نہ ٹیکنوکریٹ ہیں، نہ جناب علی اسپوک پرسنز ہیں. ٹھیک ہے نا. تھوڑا بہت قطر میں ان کو پالش والش کی ہے، تھوڑا چمکایا ہے ان کو، تو وہ اس میں سے دو چار لوگ ہیں جو بات کر سکتے ہیں. ان کے پاس پوری دنیا میں سفیر مقرر کرنے کے لیے ان کا جو اصل چہرہ ہے وہ وہی ہے جس میں سر کاٹ کے فٹ بال کھیلے تھے انہوں نے. اصل چہرہ ان کا وہی ہے جو انہوں نے بامیان میں لوگوں کو پہاڑوں پہ سے پھینکا تھا اور وہاں ہزاروں لوگوں کو قتل کیا تھا. میں ہزاروں اصلاحاتن نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی محاورتن نہیں کہہ رہا ہوں، ہزاروں کو قتل کیا تھا. 30,000 لوگ قتل کیے تھے انہوں نے. ٹھیک ہے. جی ہاں، تو ان کا اصل چہرہ وہی ہے، بھیانک چہرہ. یہ ان کو قطر میں ان کو سفارت کاری سکھائی گئی ہے. ان کا جو دہشت گردی کا اڈا تھا اس کو بطور سفارت خانہ
استعمال کیا گیا، بنایا گیا، اس کو سکھایا گیا ہے، اور وہ بنیں گے نہیں. دیکھیے جب بھی آپ کہتے ہیں نا آپ کے یہاں اردو میں ایک مثل ہے کہ کسی گوار کے اوپر کتابیں لاتی گئی، تو آپ کسی کے اوپر کتابیں لاد دیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا جب تک وہ علم اس کے اندر شخصیت میں منتقل نہیں ہوگا اور اسے سیویلائز نہیں کرے گا، اور اس کے اعضاء و جوارے اس علم کی گواہی نہیں دیں گے، اس سے اسپارکنگ نہیں ہوگی، اس سے علم کے سرچشمے نہیں پھوٹیں گے، وہ انسان بنے گا نہیں، وہ ویسے ہی رہے گا. تو ان کو اجلے کپڑے پہنا کے اور بڑے ٹھیک ہے نا وہاں پر تھوڑے پروٹوکول وغیرہ دے کے ان کو ایک دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہ بھی ایک قوت ہے، حالانکہ وہ دہشت گرد ہیں، وہ سیاسی لوگ نہیں ہیں. اب طالبان کو وہ باقاعدہ جو وہاں پر اسلحہ چھوڑ کر گئے ہیں، افغان فوجی تو آئے نہیں، طالبان آ گئے پہلے. طالبان کو کس نے انفارم کیا؟ اچھا، طالبان آپ کو کس نے اس انفارم اس کیا؟ سے اس سے ایک سوال مجھے بھائی کہ وہ جو آج کل جو تاثر دیا جا رہا ہے، شیخ رشید صاحب کا میں بیان سن رہا تھا یا شاہ قریشی، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب طالبان جو ہیں وہ تھوڑا سا بدل چکے ہیں. اور کل ایک بڑے چینل پہ طالبان کا ترجمان جو ہے وہ پاکستانی چینل پہ بات بھی کر رہے تھے اور ان سے سوالات بھی ہو رہے تھے کہ کیا آپ دوبارہ عورتوں کے ساتھ ویسی سلوک کریں گے. تو وہ طالبان کو تھوڑا سا کم از کم ہمارے ملک کے جو ترجمان ہے یا ہمارا جو میڈیا ہے وہ تھوڑا سا روشن خیال بتانے کی ظاہر کر کوشش رہے ہیں. کر رہا ہے. اس میں ریالٹی کیا دیکھیے ہے تھوڑا اگر ہمیں بتائیں. اس کی وجوہات ہیں. جو پچھلے طالبان تھے 20 سال پہلے، وہ جنریشن یہ دوسری جنریشن ہے 20 سال کے بعد. اس وقت ملا عمر نہیں ہے، ملا عمر کا بیٹا قیادت کر رہا ہے. اس وقت کچھ لوگ اس زمانے کے جو بزرگ ہو چکے ہیں وہ ہیں، اس کے علاوہ نئی جوان قیادت ہے. انہوں نے انٹرنیٹ کا دور بھی دیکھا ہے، اپنی پچھلی چیزوں کے اوپر ذلیل بھی ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں کیا فیڈ بیک واپس آیا کہ آپ روڈوں کے اوپر خواتین کو ہنٹر ماریں اور لوگوں کو کے سر کاٹ کے فٹ بال کھیلیں. لوگ اس پر اپریشیٹ کرتے ہیں یا لاگت کرتے ہیں، یہ وہ دیکھا ہے. اب مسئلہ اچھا کچھ کھیل بھی مختلف ہیں. اب اس میں ہو کیا رہا ہے، پہلے میں امریکہ کی بات کر لوں تاکہ تیزی سے آگے جاؤں، تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ چیزیں ڈلیور ہوں. وہ اسلحہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ پیچھے سے طالبان آئے ٹیک اوور کرے، انہوں نے کیا تاکہ جن کے پاس اسلحہ دینے کا مقصد ہے زیادہ سے زیادہ خون بہے، کیونکہ ایک آفیشل فورس نہیں ہے، اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ایک ہجوم ہے، ریوڑ ہے، جس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے، وہ گھوم رہا ہے، جس کو دل چاہ رہا ہے قتل کر رہا ہے. تو ایسوں کو دو جو کہ ایک تو ہم نے آ کر میس کریٹ کیا، اب ایسوں کو دے کر جاؤ جو اور برباد کر دیں. تو انہوں نے طالبان کو چوز کیا، قطر لے کر گئے، خوب باتیں وغیرہ کی، یہ سب کیا کرتے کرتے اب وہ سارا اسلحہ ان کو دے کے اور چلتے بنے. اچھا اب ہندوستان کیا کر رہا ہے، اس نے وہاں پر اربوں ڈالر لگائے ہوئے تھے، ان کی ساری انویسٹمنٹ ڈوبی جا رہی ہے. پاکستان کے خلاف جتنے مشن چل رہے تھے ان کا کیا ہوگا. انہوں نے کیا کیا ہے، خبریں یہی آ رہی ہیں جو میں نے کچھ میڈیا سنا وہی میں بیان کر رہا ہوں کہ جی ہندوستان نے بھی ایک بہت بڑی کھیپ اشرف غنی والی فورسز کو بھیجی ہے کہ آپ لڑیں. مگر یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. جو شیخ رشید باتیں کر رہے ہیں اور ان سب چیزوں کے پیچھے معاملات کیا، کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وہ طالبان نہیں ہے. مطلب وہ ایسا بھی کوئی اتنا بڑا بلینڈر بھی تو نہیں کریں گے نا میڈیا کے سامنے بیٹھ کے، کوئی تو وجہ ہوگی نا. یا تو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ طالبان نہیں ہے تو بھائی ایسا کہا کیوں جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایران کا بہت بڑا کردار ہے، یہاں پر پاکستان کا اور ایران کا کردار ہے. اب ایران کے اندر جو میٹنگز ہوئی، جو کانفرنس ہوئی، اس میں طالبان بھی گئے، ان کا بھی ایک ہائیلی وفد گیا، اشرف غنی والے بھی گئے، جتنے متحرک گروپ ہیں افغانستان کے سبھی وہاں پہنچے. ایران نے اس چیز کے اوپر ان کو میز پر لے کر آئے کہ تم سب جو ہو وہ ایک قوم ہو، ایک افغان ہو، چاہے طالبان ہو، چاہے احمد شاہ مسعود والے ہوں، چاہے رشید دوستم والے ہوں، چاہے حقانی والے ہوں، چاہے جو ہے وہ مختلف چھوٹی چھوٹی اور ملیشیات ہوں، جو کچھ بھی ہو تم سب مسلمان بھی ہو اور افغان بھی ہو. تو دشمن تمہارا چاہتا ہے کہ وہ طالبان کو اسلحہ دے کر تمہیں آپس میں لڑوائے، اور چاہے احمد شاہ مسعود والوں کی جانب سے کوئی مرے یا طالبان کی جانب سے مرے یا کوئی مرے گا افغان. اور دشمن اس کو اس نگاہ سے نہیں، دشمن دیکھتا ہے کہ بالآخر وہ مسلمان مر رہا، مسلمان کو مار رہا. ایران اور پاکستان کی اس وقت کوشش یہ ہے کہ ان تمام گروہوں کو بیٹھ کے ان میں پیس ٹاک کرائی جائے کہ بندوق فیصلہ نہیں کر سکی ہے، نہ امریکہ بندوق سے فیصلہ کر سکا، نہ طالبان بندوق سے فیصلہ کر سکے، نہ موجودہ افغان حکومت بندوق سے فیصلہ کر سکی. بالآخر حل ٹیبل ٹاک کے اندر ہے. کچھ علاقے حکومت کے پاس رہنے چاہیے، کچھ علاقے جو طالبان کے پاس ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اس وقت ایک جو اس کا حکومت کا چہرہ پچھلا نہیں ہونا چاہیے، لوگوں پہ ظلم و زیادتی نہ ہو. تو ایک کولیشن ٹائپ کی ایک حکومت ایسی ہو
جس میں طالبان بھی ہوں، دوستم والے بھی ہوں، احمد شاہ مسعود والے بھی ہوں، اس میں حقانی والے بھی ہوں، اس میں سب ہوں، تاکہ جو امریکہ چاہ رہا ہے، امریکہ کے نیریٹو کو دیکھیں، وہ چاہتا ہے کہ اس کا اثر پاکستان میں بھی آئے، اس کا جو ڈومینو افیکٹ ہے تو پاکستان میں بھی جائے، ہوں، جب زلزلہ آئے گا تو ادھر بھی جائے گا ادھر بھی جائے گا، جو رائٹ ہوں، پہ چیزیں ہیں وہ بھی ہلیں گی، لیفٹ پہ وہ بھی ہلیں گی، اس کے بالکل آفٹر شاکس بالکل، بھی آئیں گے۔ تو ہوں، امریکہ جو چاہ رہا ہے یہ اس کے الٹا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، آپ اسلحہ دے کے جا رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں میس کریٹ ہو، ہم ان کو بٹھا کے گلے ملوا کے کوشش کریں گے کم سے کم خون بہے، یا خون بہے ہی نہیں۔ یہی ایران کا کردار رہا، ایران نے کیا، یہی پاکستان کا کردار ہے۔ پاکستان نے امریکہ سے ہوں، بھی اسی لیے کہا گیا امن کی بات کرتے ہیں، ہم ساتھ ہیں، اگر اڈے وڈے دے کے حملہ کسی کے اوپر نہیں کرا رہے۔ اس وقت ان کا کردار یہ ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس سے پاکستان بھی ڈسٹرب ہو، ایران بھی ڈسٹرب ہو، اور چائنا بھی اس پورے خطے کے اندر ایک جانی نقصان بھی ہو، خون بھی بہے، اور معاشی طور سے چائنا کے ہاتھ پیر باندھ دی جائیں، وہ اس پورے کوریڈور میں کام نہ کر سکے۔ تو اس وقت بالکل، چائنا، پاکستان اور ایران مل کے امریکہ کے ڈائریکٹر سے الٹا کام کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ طالبان کو بٹھا کے اور ان کو سمجھا ہوں، بجھا کے، یہ نہیں کہ ان سے بھی شرط نہیں رکھ رہے کہ تم ہٹیو پوچھا، یا افغان جو گورنمنٹ اس سے کہہ رہے ہیں آپ سب کچھ چھوڑ کے ان کو دے دیں، کچھ کچھ چیزوں پر سیٹل کیا جا رہا ہے، اس پہ مسلسل ٹاک چل رہی ہے۔ تو اگر ایسا ہو ہوں، جاتا ہے تو امریکہ کا آنا اور جانا سب بیکار ہو جائے گا۔ تو یہ پوری کوشش بالکل، ہو رہی ہے اس وقت کے کم سے کم خون بھائی، اسی کے تناظر میں اب آپ اگر شیخ رشید صاحب کے اور یہ سارے بیانات دیکھیں گے تو واضح نظر آئیں گے۔ مگر اس میں جو صحیح، ایک الارمنگ پوزیشن، ایک سچویشن ہے، اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا۔ جو بابو سر کے اندر جو کمانڈر حبیب الرحمان جو اپنے کو کہلواتا ہے، اور کمانڈر لیاقت جو کہ ایک دہشت گردوں سے یہ گلگت کی جیل توڑ کر فرار بھی ہوئے تھے، اور ان کے بعد اس پہ معاہدے بھی ہوتے رہے کہ تم گرفتاری دے دو تو ہم معاملات کو ڈھیلا کر دیں گے، اور یہ سب چیزیں حکومت کے ساتھ ہماری ان کی جو ہے وہ بات چیت ہوتی رہی۔ مگر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اچانک رونما ہو گیا، وہ کہاں تھا، ابھی تک چھپایا کیسے تھا، کس نے اس کو چھپایا ہوا تھا، اور آیا کیوں؟ اب جہاں پر 3 یوکرین مارے گئے تھے، وہاں پر ایک روسی مارا گیا تھا، ایک پاکستانی گائیڈ شہید ہوا تھا، یہ وہ دہشت گرد ہیں جنہوں نے قتل عام کیا تھا، جنہوں نے بابو سر پہ روک کے بسیں سے لوگوں کو اتار کے شیعہ ہونے پہ مارا تھا۔ تو ان کو جو ہے وہ یہ کھلے فضا کے اندر بیانات ریکارڈ کرا رہے ہیں، یہ کیا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے، اس کے اوپر حکومت کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان میں آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ افغانستان میں جو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، یہاں پر معاملات کیا ہیں کہ کوئی پشاور میں طالبان کا جھنڈا لے کے گھوم رہا ہے، آپ نے اریسٹ کر لیا، بات سمجھ میں آتی ہے۔ مگر یہ ایک باقاعدہ کیوں خفیہ اداروں کو علم نہیں ہوا کہ وہ کھلی فضا میں بابو سر میں آ کر ایک آڈیو پیغام ریکارڈ کرا رہے ہیں اور وہ چلے بھی جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ یہ سارے معاملات کیا ہے، اس سے چائنا ہیڈ ہوگا کیا؟ وہ ایسی قوتیں پاکستان میں ابھی بھی کام کر رہی ہیں جو امریکہ کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانا چاہتی ہیں، یعنی سب کچھ پاکستان کر لے مگر اندر پاکستان میں کچھ ایسا کام ہوتا رہے جو کہ ہمارے جو ہے ایک سی پیک کو نقصان پہنچتا رہے، ایسے دہشت گردوں کو پالا جائے۔ اب اس کے اوپر تھوڑا سا ٹائم لگے گا، یہ تمام چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ تو بالکل یہ ابھی صحیح، تک بالکل یہ جو صحیح، اپڈیٹ ہے وہ میں نے پیش کی۔ بہترین بہترین، بالکل صحیح، اور یقیناً اس پہ جو نیشنل کمیٹی ہے پاکستان کی، ان کا اجلاس بھی ہوا، اور اس میں فوجی ترجمان بھی تھے، ایون باجوہ صاحب بھی تھے، سیاسی قائدین بھی تھے، اور اس پر آج قومی اسمبلی میں کچھ بات ہوئی ہے۔ تو یہ اپڈیٹس ہیں، اور افغانستان کی یقیناً یہ 30-40 سال ہو گئے، یہ بلکہ اس سے بھی زیادہ، کہ اتنی دہائیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور اب دیکھیں کہ اس کا جو نتیجہ ہے، اگر وہ اسی انداز سے مہاجرین کا ایک سیلاب آتا ہے تو اس کی یقیناً سب سے زیادہ اثرات جو ہیں، اگر وہاں پہ امن ہوتا ہے تو اس کے پازیٹیو اثرات بھی پاکستان کو ہی ملیں گے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی مسائل ہوتے ہیں تو اس کے بھی نیگیٹو اثرات یقیناً سب سے زیادہ وہ پاکستان کو فیس کرنا پڑیں گے، اس لیے بہت ہی پھونک پھونک کے وہاں پہ قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ناظرین، اب آگے بڑھتے ہیں، اور یقیناً تھا تو ایک فٹ بال میچ ہی کل، اور اس پر انشاءاللہ آنے والے کل اس میں سپورٹس سیگمنٹ ہم لائیں گے، پاکستان کی کرکٹ پر بھی بات ہوگی، لیکن کیونکہ یہی جو میچ تھا پھر 3-4 دن سے شاید سرخیوں کی ایک زینت بنا رہا، یہاں کے نیوز چینلز ہوں، کوئین کے بیانات ہوں، بورس جانسن کے بیانات ہوں، پرنس کے بیانات ہوں، سارے جو معاملات تھے وہ کل رات 8 بجے تھے، اور اس وقت ایک
एक अजीब जश्न का समा था जब तीसरे मिनट में इंग्लैंड ने पहला गोल कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर जब दूसरा हाफ और उस दूसरे हाफ में जब इटली ने वो गोल बराबर किया और उसके बाद फिर ये जो एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा टाइम की भी अंजाम के बाद मामला 1-1 तक पहुंचा और फिर हस्बे मामूल जो फैसला था पेनल्टी किक्स पर होना था, उसमें ये सबसे बड़ी बात एक तो आज ये इत्तलात या ये खबरें कि जो 3 पेनल्टीज जिन्होंने मिस की वो सियाफाम खिलाड़ी थे इंग्लैंड की तरफ से और उसी वजह से कुछ नस्ल प्रस्ताना रवैयों का भी उन खिलाड़ियों को भी सामना करना पड़ा, जिसकी यहाँ पे इंग्लैंड की फुटबॉल एसोसिएशन ने भी मजम्मत की है। बोरिस जॉनसन ने, शहजादा विलियम ने इस किस्म के जो रवैये हैं नस्ल प्रस्ताना, इसकी बहुत ज्यादा शदीद मजम्मत की है और होनी भी चाहिए क्योंकि स्पोर्ट्स है। इसमें यकीनन अगर कोई कौमी टीम में कोई भी खिलाड़ी खेल रहा है, उसका रंग नस्ल कोई भी हो, तो उसको एक एबिलिटी की वजह से या उसकी स्किल की वजह से उस टीम में रखा गया है। और यकीनन अगर बैड लक की वजह से या प्रेशर की वजह से, क्योंकि इसमें गोल क्यों नहीं हुए पेनल्टी के ऊपर, ये एक अलग इशू है, उसमें गोरे काले की बात नहीं है। इसमें ये बेहतर किया जा सकता था कि जो साउथगेट जो कोच है इंग्लैंड के, जिन्होंने बताया जाता 96 में खुद भी पेनल्टी किक्स में एक पेनल्टी मिस की थी और कुछ मनाजर यहाँ के न्यूज चैनल्स बता रहे थे कि जिस तरह आज उन्होंने एक खिलाड़ी को गले लगाया हुआ था उसी तरह वो 96 में उनकी ये हालत थी। तो ये जो बहुत ही जूनियर खिलाड़ियों से जब उन्होंने पेनल्टी किक्स लगवाने का फैसला किया, इसमें सोच विचार हो सकती है, इसमें तनकीद टेक्निकल जो एक पॉलिसी या एक जो सोच थी उसको कैसे रखना चाहिए था, कैसे नहीं रखना चाहिए था, इस पे तो बहस होनी चाहिए। और ये तासुब से बाला हो कि यकीनन ये काबिल बहस एक इशू है कि इतने जूनियर खिलाड़ी जिसमें वो जो तीनों खिलाड़ी जो थे, रेशफोर्ड थे, साका, सांचो, ये शायद 22-23 साल और एक तो 19 साल के थे जिन्होंने आखिरी पेनल्टी मारी। और आगे जो गोलकीपर थे उन्होंने सेमीफाइनल भी जिताया था स्पेन के खिलाफ पेनल्टी ही के जरिए। तो ये प्रेशर जरूर आ जाता है अगर कोई जूनियर खिलाड़ी, मुझे याद है मुझे पाकिस्तान हॉकी वर्ल्ड कप जीता तो उस वक्त भी हॉलैंड के साथ पाकिस्तान का फाइनल था और उसमें जो उन्होंने आखिरी पेनल्टी स्ट्रोक मारने के लिए हॉलैंड ने एक खिलाड़ी भेजा, वो बिल्कुल जूनियर था, शायद दूसरा तीसरा उसका मैच था। और सामने जो मंसूर अली खान जो हमारे गोलकीपर थे, अब मरहूम हो चुके, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, तो वो एक मंजे हुए और पुराने एक गोलकीपर थे। तो उन्होंने एक प्रेशर जो क्रिएट था उस अटैक करने वाले के ऊपर पहले से एक हो गया था, एक धावा सा एक होता है खिलाड़ी के ऊपर। तो यही हाल था कि कल अगर इंग्लैंड को पता चल रहा था कि अब मामला पेनल्टी किक्स पे जा रहा है, तो उसको चाहिए था कि सीनियर खिलाड़ी जो हैं उन 5 खिलाड़ियों में शामिल करते। और कल जो 2 गोल इंग्लैंड की तरफ से हुए वो सीनियर्स ने उन्होंने किए हैं। तो ये और गोलकीपर उन्होंने फिर भी कल इटली के 2 पेनल्टी किक्स बचाए भी हैं। तो इस पे बहस जरूर हो सकती है, होनी चाहिए कि आखिर वो 5 खिलाड़ी, उनमें 3 जूनियर जिनसे गोल ही बेचारों से जाया हो गए, वो टांगे कांपते, वो किक लगाई और फिर सामने मंजा हुआ गोलकीपर था, तो ये तो होना ही था। तो इस बहस के अलावा जब ये मामला ये नस्ल प्रस्ताना पे चला गया तो मैं समझता हूँ कि ये खेल है, उन खिलाड़ियों की भी तौहीन है और ये बजाय कि इससे कुछ इससे मामला तो और बिगड़ सकते हैं। तो आज बताया जा रहा मैच के शुरू में भी और बाद में भी बहुत ज्यादा बदनजमी बद इंतजामी हुई, 45 के करीब लोग गिरफ्तार हुए। और अमूमन ऐसी तस्वीर जब हमारे मुल्क में होती हैं या तरक्की पजीर मुल्क में होती हैं तो वो कहा जाता है देखें अनसिविलाइज लोग हैं, ये देखें इनको लाइन बनाना नहीं आती। तो जब यहाँ के राइट्स होते हैं, यहाँ पे इस किस्म की बदनजमी होती है, तो इस पर हमें भी अब कहने का एक हक मिलता है। जैसे मुशर्रफ साहब ने कहा था कि भाई आप ये तो कहते हैं कि उसामा बिन लादेन आपके एबटाबाद में था, 7 आईएसआई दफ्तर थे और 7 आपके छावनियां थी, तो कैसे आपकी खुफिया एजेंसी को पता नहीं चला। तो मुशर्रफ साहब ने सही कहा कि ठीक है चले हमारी एजेंसी तो सोई रह गई है जो भी था, लेकिन आपके 5 तैयारे अगवा होते हैं, वो डिफरेंट जो टारगेट जो है वो अचीव करते हैं और आपकी आईएसआई आपकी वो सीआईए को नहीं पता चलता। तो ये आपकी भी एक जिसे कहते हैं कि गफलत इसको हम करार दे सकते हैं। तो इसी तरह कल जो गुलगुपाड़ा जो एक हंगामा हमने देखा है लंदन में और यहाँ के लोगों के ऊपर, तो हमें भी अब एज ए पाकिस्तानी
یہ حق بنتا ہے کہ بھائی آپ بھی ذرا ذرا اپنے اداؤں پہ ذرا غور کریں کہ جب پاکستان میں کسی ایک چھوٹے ملک میں ایسی بات ہے تو ایون مصیب بھائی ہمارے اپنے ہی لوگ اس قسم کا اٹیک کرنا شروع کر دے. دیکھیں کتنے جی ہاں جاہل لوگ ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو اس پر اگر آپ کچھ کہنا چاہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا ایک طبقہ ہوتا ہے جو کسی بھی ملک میں دہشت گرد بھی ہو سکتا ہے, پرامن بھی ہو سکتا ہے, جی ہاں لا اینڈ آرڈر کو ایون گراؤنڈ میں ایک لڑکا بھاگ رہا ہے سے مداخلت کی, تو یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پورے معاشرے میں ہوتے ہیں. تو اس میں ہم پورے ملک کو اس کو اٹیک نہیں بنانا چاہیے جیسے ہمارے ہاں اٹیک بنا دیا جاتا ہے ملک کے اوپر یا قوم کے اوپر. بالکل صحیح. کیا کہیں؟ بالکل بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے بات کی, بڑی بیلنس بات ہے اور بڑی مناسب بات یہ ہے جی کہ ہر قوم کے اندر ہر طرح کا انسان ہوتا ہے, اس کو ایسے لوگوں کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے, ان کی لائن کو ٹو نہیں جی کرنا چاہیے. اگر کچھ لوگ اس طرح کا ہنگامہ کر رہے تھے یا جو ہے وہ ایک نسل پرستانہ حملے کر رہے تھے, تو بجائے کہ ان کا ساتھ دیتے ان کو روکنا چاہیے تھا ہجوم کو, اور جو پورا ایک موب تھا اس کو زیادہ تر لوگوں کو اس کا اگر وہ ساتھ نہ دیتے, ان کی حوصلہ شکنی کرتے, تو یہ اتنا معاملہ بڑھتا نہیں. تو بالکل بہرحال چونکہ یہ سب انسان ہے, فیلنگز ایسے ہی ہے, تو جب غصے پہ کنٹرول نہیں کیا اور انہوں نے ایسی حرکت کی, تو بہرحال ایک چیز بہتر ہے کہ ظاہری بات قانون ہے یہاں پر, اور جن جن کی فوٹیج آئی ہیں جو سامنے آئے ہیں وہ ان کو پے کرنا پڑے گا وہ تمام چیزیں جو انہوں نے کیا ہے. ایک یہ فرق ہے بس بالکل. میں کہ وہ قانون کی شکنجے سے وہ بچ نہیں جی سکیں گے, مگر یہ کہ لوگ ہر ہمیں طرح کے ہر یہ جگہ ہوتے ہیں, یہ تو طے ہے. ہاں بالکل بالکل صحیح. یہاں پر قانون کی جب دیکھے وہ جب رائٹس ہوئے تو اس میں بھی یہاں پر رات گئے تک جو ہے عدالتیں بھی لگی اور فوٹیجز دیکھے سی سی ٹی وی. اب تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں بھی سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہوتی ہیں لیکن کوئی پکڑا نہیں جاتا. لیکن یہاں پہ نہیں جیسے آپ نے نہیں بتایا کہ ٹھیک ہے ایسا طبقہ ہوتا ہے ہر جگہ لیکن قانون کی امپلیمنٹیشن وہ یہاں پہ دیتے ہیں. تو پھر اس وجہ سے یہ تھوڑا معاشرہ یا ملک جو ہے وہ اسی وجہ سے ممتاز ہو جی ہاں جاتے ہیں کہ ہمارے ہاں قانون کی عمل داری دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک ان دنوں ویڈیو بہت کیونکہ عام ہے کہ کس طرح سے گینگ جی ہاں یا مافیا جو ہے ایک لڑکے لڑکی کو جو ہے وہ ہراساں کر جی رہے ہاں ہیں. جی کیا کہنے یہاں لگے تھے آپ؟ یہاں فائل دبتی نہیں نا, یہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ اگر بالکل تواتر کے ساتھ کرمنل کیسز آ رہے ہیں تو جو پچھلا ہو گیا اس کی ویلیو ختم ہوئی, اس میں بات نہیں ہو رہی. یہاں پر یہ ہے کہ وہ بالکل. پراپر فالو ہوتا رہتا ہے اور اس کے منطقی انجام تک اس کو وہ پہنچا کے ہی چھوڑتے ہیں. اس کا جو بالکل کرنا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر کرتے ہیں. ہمارے کیا بالکل. ہوتا ہے کہ ایک شور اٹھتا ہے اور اس کے اوپر خبریں جی یہ چلتی ہیں کہ فلاں صاحب نے نوٹس لے لیا, تو وہ 20 سال سے جی تنخواہ اس بات کی لے رہے تھے, نوٹس لیا تو کیا کون سا کمال کیا, بلکہ نوٹس ان کو لینا ہی نہیں چاہیے تھا. جو ایک سسٹم ہے اس نے کام کرنا چاہیے تھا, سسٹم نے کام نہیں کیا, پولیس نے کام نہیں کیا, عدالتوں نے نہیں کیا, فلاں نے نہیں کیا, فلاں نے کیا. ایک بڑی شخصیت سامنے کودی, اس کی خبر چل رہی ہے پاکستان میں ہمارے کیا کچھ اس طرح سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. مگر بات وہی ساری ہو رہی ہے کہ چیزیں جو ہے ایک جب تواتر کے ساتھ نئے واقعات ہوتے ہیں تو ہمارے کیا پچھلے واقعات بالکل بے معنی ہو جاتی ہیں اور اس کے اوپر بات نہیں ہوتی. ہر نئی آنے والی چیز کو میڈیا ہائپ کرتا ہے اپنی ریٹنگ کے لیے, اس کو یوز کرتے ہیں. یہاں پر طریقہ کار مختلف ہے. یہاں جو ایک مرتبہ کیس فائل ہو گیا وہ چلے گا, اور وہ جو ہے اس پر شور نہیں ہوگا, کام کرتے رہیں گے. وہ جب منطقی انجام تک پہنچا دیں گے تو نیوز پیپرز میں آ جائے گا خبروں میں کہ یہ کام جو ہے وہ ایسا تھا اور یہ اس کے حقائق ہیں اور یہ انہوں نے جو ہے وہ کام کر دیا. یہ فرق ہے, اس وجہ بالکل. سے یہ معاشرہ جو ہے ممتاز ہو جاتا ہے, ورنہ ترقی کوئی یافتہ قرار سارے دیا ہی جاتا انسان ہیں. ہے. ہاں جی سبھی ہاں اس انسان ہیں. قسم کے حوانیت, ہاں جی ہاں وہ تو قانون آپ کو روک کے رکھتا ہے. اور واپس آتے ہوئے جلدی سے اس ایشو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ دوبارہ سپورٹنگ جو اس اینگل سے دیکھیں تو اٹلی کی وہ ٹیم تھی کہ جو سن 2018 سے ناقابل شکست چلی آ رہی ہے. یعنی ان کا کل کا جو میچ انہوں نے جیتا ہے 34واں لگاتار میچ ہے کہ جس میں وہ ہارے نہیں ہیں, یعنی کچھ یا تو برابر ہوئے ہیں یا وہ جیتے ہیں. تو ایک ایسی ٹیم جس کا ایک رن چل رہا ہے, ایک پورا ایک ریلا چل رہا ایک ہے مرال. فتوحات کا, تو اس کے آگے روکنا, تو یہ تو کل لیڈ لے لینا یا اتنی فائٹ کرنا, یا اس میں بھی اگر تھوڑی سی اچھا صحیح فیصلہ ہوتا, جونیئرز کے پینلٹی نہ پھینکوائی جاتی تو ہو سکتا ہے آج کوئی فیصلہ جی بہتر ہوتا. لیکن ایک ٹیم جو 2.5 سالوں سے کوئی میچ ہی نہیں ہاری, تو اس سے فائنل ہار جانا میں سمجھتا ہوں کہ گیم کے اینگل سے کوئی اتنی مذاکرہ خیز بات نہیں. اور کچھ چھیڑ چھاڑ طنز و مزاح تو ہوئی ہے. وہ نیوزی لینڈ کے کرکٹرز بھی کچھ طنز کے ان کے ٹویٹس میں نے دیکھے کہ انہوں نے کہا کہ جیسے آپ نے ورلڈ کپ جیت لیا تھا کرکٹ کا, کہ پہلے جو 50 اوورز کا جو سکور تھا وہ لیول ہوا, ٹائی میچ ہوا, سپر اوور ہوا,
وہ بھی ٹائی ہو گیا. تو پھر فیصلہ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے ورلڈ چیمپئن ہونے کا اس طرح ہوا کہ باؤنڈریز اس 50 اوورز میں کس نے لگائی تھی, چوکے چھکے, تو اس میں انگلینڈ جیتا تھا اور فاتح قرار دیا تھا. تو کل کچھ نیوزی لینڈ کے کرکٹرز نے یہ ٹویٹ کیا کہ بھائی اس حساب سے تو انگلینڈ کو کارنر زیادہ ملے تھے یا اس نے گول پہ اٹیک زیادہ کیے تھے, تو پینلٹیز سے پہلے ہی انگلینڈ کو اگر فاتح قرار دے دیا جاتا تو یہ اچھا تھا. تو اس قسم مسئلہ کے ہی نہیں طنز و مزاح جملے یہ تو ایک حصہ ہے, لیکن ہمارے سب سے اسپورٹس ہے، بھیانک چیز. اسپورٹس ہے اس میں جی ہاں, ہار اور جیت تو ہار ہوتی ہے جیت نا، تو حصہ کھیل ہے ہے, اس میں کہ بالکل. کسی کو مارنا، کسی کو حملے کرنا، رونا پیٹنا، مطلب یہ سمجھ ہاں سے یہ بالا نہیں تر ہونا ہے. چاہیے, اگر جو یہ نہیں ہونا اگر چاہیے, اگر اگر آپ کسی کھیل سے عشق رکھتے ہیں تو آپ کھیل سے رکھتے ہیں نا، اور کھیل جو اچھا بالکل کھیلے گا وہ آپ اس کے وہ فین ہونے چاہیے پھر، کہ بھئی وہ بہترین بالکل اسپورٹس مین ہے. کیا ہم جی مطلب جو لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس کی ٹیم، وہ کس ملک سے کیا ہے، دیکھتے ہیں اسپورٹس مین اچھا کون سا ہے، کس کے اندر کیا بالکل خوبی ہے، وہ اس کے عاشق ہوتے ہیں. تو یہ بالکل. میری سمجھ میں نہیں آیا جو لوگ مار رہے ہیں وہ ہوں. اپنی ایک مطلب کس سوچ سے آئے تھے؟ وہ اسپورٹس دیکھنے آئے تھے یا وہ لوگوں کو زدوکوب کرنے آئے تھے؟ ایک اگر ایک اصل اسپورٹس، میں جی مصطفی ہاں. بھائی, یہ جو تعصب جو ہے اصل میں دیکھا جائے, آج وہ ایک چینل پہ, انگلش چینل پہ ہی بورس جانسن کے اوپر بھی تنقید کی جا رہی تھی کہ بھائی آپ یا کچھ سیاستدان ایسے ہیں کہ جو تعصب کا بیج بونے والے ہیں. انہوں نے مثال دی جیسے مسلم خواتین سے متعلق بورس جانسن کے جو ریمارکس تھے, جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں, تو انہوں نے اب تک باضابطہ اس پہ معافی نہیں مانگی, یا جب بھی اگر انہوں نے پشیمانی کا بھی اظہار کیا تو صحیح واضح لفظوں میں اظہار نہیں کیا. تو ایسے جب بڑے بڑے سیاستدان, ایسی پارٹیاں وہ تعصب کی بنیاد پہ تھوڑا سا اوپر آتی ہیں, تو پھر عام گلی کوچے میں اس کے اثرات آتے ہیں, اور آپ کو کوئی جواز نہ ملے تو آپ اس کا یہ جواز ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں جی فلاں فلاں کلر کا تھا, اس وجہ سے ہم آ رہے ہیں. تو یہ جی اسی ہاں. وجہ سے اس کو اگر شروع سے اوپر سے دیکھیے، ہی اس کی مذمت ہو جائے تو پھر جی ہاں، نیچے اس کی گلیوں میں اس قسم کے معاملات نہیں ہوتے. جی. اس کی زندہ مثال ہندوستان کی آپ کے سامنے ہے. ہندوستان ہوں, ایک بہت بڑی آبادی رکھنے کے باوجود اکنامیکل میدان کے اندر، تعلیم کے میدان کے اندر بہت اچھا مینج کر کے آگے بڑھ رہا تھا، اور چائنا سے نیک ٹو نیک تھا. آپ دیکھیں کہ بالکل شدت صحیح. پسندی کا نعرہ لگایا گیا کہ جو 600 سال پہلے فلاں مغل بادشاہ نے یہ کیا تھا، 800 سال ہاں پہلے اور اتنے 100 سال پہلے یہ کیا تھا، آج ہم یہ کریں گے. جی مطلب بھیا وہ وقت نکل گیا، اب آپ آگے جو بالکل قومیں آگے بڑھتی ہیں وہ سب نہیں دیکھتی. یہ جب سے روش اپنائی گئی، کیا ہوا ہندوستان کا شر آپ کے سامنے، آپ کے پیچھے سامنے. چلا گیا. مارکیٹ بیٹھ صحیح بات. گئی، بہت پیچھے چلا گیا، افراتفری ہوں, ہو گئی، لوگ پینک ہو گئے، سب چیزیں دھرم برم ہو گئی. تو یہ زندہ مثال سامنے ہے. اگر کسی کو اپنے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے اور وہ اس کا محب وطن ہے تو اس کو ایک روش یہ نہیں اپنانی چاہیے، یہ اپنانے والی روشیں نہیں ہیں. ان سے آپ آگے نہیں جاتے، بالکل پیچھے جاتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور ناظرین آگے بڑھتے ہیں, اور اب آپ کی ٹیلی فون لائنز بھی اوپن ہیں, آپ بھی اس ایشو پہ بات کر سکتے ہیں. دیگر جو ایشوز ہیں اس پر بھی ہم ساتھ ساتھ پروگرام آگے بڑھاتے رہیں گے. اور کچھ کیونکہ 25 جولائی کو آزاد کشمیر میں الیکشن ہے, تو وہیں سے کچھ خبریں آ رہی ہیں. مریم نواز صاحبہ نے ہٹیا بالا میں خطاب بھی کیا. اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی 3-4 خطاب کیے جس میں انہوں نے دونوں پارٹیوں کو کیا, اور یہاں تک کہا کہ وہ جو شیر ہوتے ہیں وہ میدان میں رہتے ہیں اور جو گیدڑ ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں. تو یعنی کچھ اعلیٰ جو قائدین ہیں نواز ہیں جو اس وقت ملک میں نہیں ہیں, تو ان سے متعلق بھی بات کی. اور مریم صاحبہ کی طرف سے فی الحال پیپلز پارٹی کے اوپر اٹیک جو ہے وہ بالکل رکا ہوا ہے, یا ان کا ایک کوئی نہ کوئی اس میں وجہ ضرور ہوگی, کیونکہ اس سے پہلے ایسا کوئی پوائنٹس رہے نہیں. کیونکہ ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ شاید یہ تیاری ہو رہی ہے متبادل کی عمران خان کے, تو اس کے بعد سے بلاول بھٹو صاحب نے کوئی 5-6 کوئی ایسے اٹیک کیے ہیں, دکھتی رگوں پہ ہاتھ رکھے ہیں کہ ہمارے خون میں ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ کسی کے ساتھ مسالت کریں یا ڈیل کریں یا بھاگیں. یہ بات کی اس قسم کی جو چیزیں تھی, تو میں نہیں سمجھتا کہ ویسے بھی مریم صاحبہ کے پاس ان کے واضح جواب ہے. تو ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے, یا دوسری وجہ یہ ہے کہ شاید انہوں نے سوچا کہ بجائے کہ عمران خان کو ایک فری ہینڈ دینے کے فوکس رکھا جائے کہ جو عمران خان یا موجودہ حکومت یا ایک بڑے جسے کہتے ہیں نا سیاسی حریف کے مقابلے سیاسی حریف کو چھیڑا ہی نہ جائے. تو اس پر اب
फुटेजेस हम देख रहे थे कि फौज की भी इवन तारीफें हुई हैं, मरियम साहिबा ने फौज की भी तारीफें की हैं। और कल आपने देखा कि उन्होंने क्योंकि आजाद कश्मीर एक ऐसा खित्ता है कि वहां पर पाक फौज के साथ लोगों की जो मोहब्बत है, क्योंकि वहां पर जो लोग समझते हैं पाकिस्तानों को अपना मुहाफिज समझते हैं, अपना रखवाला समझते हैं। और इसकी जिंदा मिसाल अभिनंदन को जब कश्मीरियों ने पकड़ के पाक फौज के हवाले किया तो एक सबसे बड़ी मिसाल थी। और पाक फौज जिंदाबाद के नारे उनको भी अब सारी तीनों पार्टियों को लगाने पड़ रहे हैं कि पाक फौज जिंदाबाद। तो मरियम साहिबा माशाल्लाह इस मामले में काफी वो एक एबिलिटी रखती हैं, ये वो सियासी चालाकी कह लें, सियासी उनकी जो है वो जिसे कहते हैं ना कि मुनाफकत कह लें। मुझे याद आ गया गिलगित बल्तिस्तान में भी जब वो एक खिताब करी थी और काफी एक शिया कम्युनिटी से खिताब करी, तो उन्होंने कहा जी देखें हम अहले बैत की कितने मानने वाले हैं, मेरे एक भाई का नाम हसन है, एक हुसैन है, मेरी पत्नी बहन की बेटी का नाम जैनब है। तो इस किस्म के जो तीर हैं या हरबे जो हैं वो मरियम साहबा गिलगित में भी लगा चुकी हैं, आजमा चुकी हैं कि शिया कम्युनिटी से अगर खिताब करिए तो उन्होंने वोट लेने के लिए अपने आप को मुहिब अहले बैत करार दिया। कल आजाद कश्मीर में खिताब कर रही थी तो पाक फौज जिंदाबाद भी उन्होंने कह या दिया। और इससे पहले उनके वालिद साहब माशाल्लाह क्या क्या उन्होंने बातें पाक फौज से मुतालिक किया, क्या मियां नवाज शरीफ और क्या अल्ताफ हुसैन साहब, कोई फर्क जो है वो इसमें नहीं बचा था। तो पहले इस पर जो तब्दीली है या ये मुनाफकत है मरियम साहिबा की नून लीग से मुतालिक, अगर मुसी भाई आप बात करना चाहें तो लीगल इशू से बात करेंगे। देखिए, ये तो तमाम चीजें पूरी दुनिया के सामने है कि वो चाहे जिस वक्त से मनी ट्रेल की बात हो रही थी उस वक्त से अगर आप शुरू करें तो जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए उसके बाद, चूंकि आज देखिए अब वो दौर तो है नहीं कि आप कहीं पर आपने कोई बात की, कोई अखबार में जी। छपी, कुछ छपने से रह गई, बात आई गई हो गई। अब तो ऑन कैमरा ब्रीफिंग है सारी। तो जहां पर भी आप जो बात कर रहे हैं वो आर्काइव हो रहा है, वो तमाम चीजें आर्काइव हैं, इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं। 2 लाख लोग हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो उसमें से क्लिप काट के और सामने रख देते हैं कि जी ये आपने बात फलाने जलसे में फलानी मुकाम पर आपने ये बात की थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने हुजूर ये फरमाया था, ये देखिए। तो इनके अपने बयानात के अंदर अगर सिर्फ तजाद देखा जाए तो वो एक बेहतरीन, मतलब 10-10 मिनट के फनी क्लिप्स हैं वो, मतलब नेट पे लोगों ने बिल्कुल डाले सर। हुए हो कि एक बिल्कुल। कुछ एक फिर कुछ, फिर कुछ फिर कुछ, मैं ये नहीं करूंगी फिर मैं ये करूंगी, हमने ये नहीं जी हाँ। किया फिर हमने ये नहीं किया, हमारे पास तो एक पैसा नहीं है, हम तो अरबपति हैं, हमारे अब्बा ने तो ये नहीं आता था फिर ये, मतलब ये इतना, यानी 190 डिग्री तक तजाद है खुद अपने ही बयानात में। ये नहीं कि सिर्फ ये कुछ कह रही हो इनके भाई साहब कुछ कह रहे हो, नहीं, अपने ही बयानात में। तो ये दुनिया के सामने है। मगर पाकिस्तान और ये तमाम चीजों का मामला वहां पर यह है कि वहां शख्सियत परस्ती बहुत ज्यादा है कि जो हाँ। एक किसी पार्टी का मतवाला है वो चला आ रहा है। अब आप देखें इसी पीपल्स पार्टी की अगर आप बात कर लें, अगर जो भुट्टो साहब के जमाने से पीपल्स पार्टी के हैं, क्या अब वो पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब की है? नहीं है, नहीं है। भुट्टो साहब का बेटा, ठीक, कहाँ उसके साथ क्या हुआ, भुट्टो साहब भुट्टो के साथ क्या हुआ, उसके बच्चे बिल्कुल कहाँ सर। हैं, ठीक है, फिर मोहतरमा के साथ खुद क्या हुआ, फिर उसके बाद पार्टी को टेक ओवर किया गया, फिर उसके उसकी जो एक रूह थी वो खत्म कर दी गई। मगर बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो आज भी उस पीपल्स पार्टी को भुट्टो साहब की पार्टी ही समझकर उसकी परस्तिश कर रहे हैं, उसको वही समझते हैं। हम्म, तो ये जो शऊर की कमी है, ये जो एक अंदाज तफक्कुर है, ये बड़ा अलार्मिंग है, ये बड़ा अजीब है कि आप बिल्कुल देखिए, सर। आप मतलब आप किसी को पसंद करते हैं तो उसकी खूबियों के साथ करते हैं ना। जब वो शख्सियत ही नहीं रही और दूसरी शख्सियत हम्म, आकर उस कारवां को, मीर कारवां बन गया कोई और उसको ले हम्म, गया दूसरी डायरेक्शन में, आप उसका साथ छोड़ दें। नहीं जी, मैं तो सही बात है। अशरों से पीपल्स पार्टी का हूं तो मैं कैसे छोड़ूंगा? हम्म, ये चीज है, बिल्कुल सर। ये चीज खराब कर लीजिए रही है। कॉल्स का, बिल्कुल सही, कॉल्स का आगाज करते हैं और इसमें एक मार्जिन ढूंढने की भी कोशिश करेंगे कि फिर क्या ऑप्शन क्या है हमारे। ये भी सितम जरीफी अफसोस की बात है कि अब जैसे पीपल्स पार्टी की आपने वो रियलिटी बताई तो फिर आगे दो ऑप्शन बचते हैं, वो बंदा किधर जाए फिर। इन्हीं मरियम साहिबा की जमात को ज्वाइन कर ले या उस जमात को ज्वाइन कर ले जो 3 साल हो चुकी है और अभी तक हम इंतजार में हैं कि अभी ये कुछ लौटाएंगे। तो यकीनन हमारे यहाँ जो सियासी कल्चर है, और आज ख्वाजा आसिफ ने कुछ बात की और कुछ उनके जो है वो अपडेट होने की भी बात की जा रही थी कि आपका जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है
تو یہ بھی آج قومی اسمبلی میں آج بات ہوئی، تو اس پر بات ہو رہی تھی ہمارے ٹاک شوز میں، اس میں آگے چل کے بات کریں گے۔ پہلے کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ فاروق بھائی آپ کو اور علی بھائی اور آپ کے ویوز کو پیار اور عطا پر السلام۔ جی مہربانی، تو کمنٹ کرنا چاہتا جی ہوں۔ جی ضرور شاہ صاحب۔ فاروق بھائی آپ نے پاکستانی سیاستدانوں کے حوالے سے، خاص کر مریم صاحبہ کے حوالے سے بات کی کہ وہ کشمیر میں کمپین چلا رہی ہیں۔ فاروق بھائی افسوس ہوتا ہے، جی دکھ کی بات ہے، اب لوگوں کے پاس آپشن ہے۔ پہلے دو پارٹیاں تھیں، نون اور پیپل پارٹی، یہ آپس میں باریاں لگا کر آتے تھے۔ اب لوگوں کے پاس آپشن ہے۔ فاروق بھائی آپ دونوں تجزیہ نگار ہیں، سیاست کو سمجھتے ہیں کہ 70 سال کا بگڑا ہوا سسٹم 3 سال میں تو ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ 40 سال کا اس میں فوج بھی رہی ہے، فوجیوں کا دور اچھا تھا، جنرل ایوب صاحب کا، مشرف صاحب کا دور اچھا تھا، ایوب صاحب کے دور میں ڈیم بنے، پاکستان نے ترقی کی، پی آئی اے اچھی چل رہی تھی، ملک خوشحال تھا، دنیا میں ہماری عزت تھی۔ ان کی بات کرتے ہو میں 1-2 مثالیں دوں گا، پلیز اجازت دیجیے گا۔ جی جی۔ جب شاہد خاقان عباسی صاحب امریکہ گئے تو انہوں نے ان کے شوز بھی اتارے، شرٹ بھی اتاری۔ ان کے متبادل ایک میرے دوست بکنگ میں رہتے ہیں، وہ امریکہ میں گئے، جب ان کو کہا گیا آپ اپنے شوز اتارے، اینڈ دیٹ جینٹلمین سیڈ give me my passport back, I'm flying back on the next plane. I don't want to take my shirt and shoes off. ان کی کیا عزت ہے؟ یہ جا کر خاص کر نیتیوں کو، آزاد کشمیر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ بھائی بلاول نے خود کہا تھا، اس کے والد نے کہا تھا کہ انڈین پیپل آر بیسٹ ٹو ڈو بزنس ود۔ آپ نے سکھوں کی لسٹیں ان کو دی ہیں۔ آپ نے جب راجیو گاندھی آیا کشمیر اس سے سختی اتاری۔ جو محترمہ ان دنوں میں کشمیر میں محترمہ مریم صاحبہ، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، مگر پلیز ہمیں بیوقوف نہ بنائیں۔ آپ کے محترم والد صاحب، آج آپ نے آرمی کو سلوٹ کیا۔ پہلی بار پاکستان کی ہسٹری میں پاکستان کا کوئی فوجی جوان پیچھے سے گولی نہیں کھاتا، آگے سے گولی کھاتا ہے۔ یہ پاکستان کی فوج کی ہسٹری ہے، مگر آپ کے محترم والد صاحب نے 400-500 فوجی جوانوں کو شہید کرایا اور ون سائیڈڈ سیز فائر تھا کلنٹن کے کہنے پر۔ آپ نے لیا ہوا کارگل واپس کر دیا۔ آپ اور راجہ فاروق حیدر صاحب ہمیں کیا لے کر دیں گے؟ بھائی آپ دونوں کی قوتیں رہی ہیں، پیپل پارٹی کی اور فون والوں کی۔ آپ ڈڈیال کے نیپر کے لوگوں کے پاس ایک برن یونٹ نہیں ہے، اگر کوئی جل جائے تو اس کو ہم کو کھاریاں لا کر لے جانا پڑتا ہے، یا راول پنڈی یا آگے اس سے بھی لاہور کی طرف لے کر جانا پڑتا ہے۔ کہاں کی باتیں کرتے ہیں؟ کشمیریوں کو آپ نے بہت بیوقوف بنایا، اور اگر آپ کشمیری بیوقوف بنے تو they will never again ان کو موقع نہیں ملے گا۔ صحیح ہے۔ آپ کے سامنے چوائس ہے، پورا پاکستان سمجھتا ہے کہ آپ دونوں جماعتوں نے آزاد کشمیر پاکستان کو لوٹنے کے بعد آزاد کشمیر کو بھی لوٹا ہے۔ آپ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ میں پاکستان کے خلاف نہیں ہوں، میں سیاسی جماعتوں کے خلاف ہوں، ان کی پالیسیاں غلط ہیں۔ اگر ان کی صحیح پالیسیاں ہوتی، آج مل کر آزاد کشمیر کے لوگوں کے پاس ایک یورپین اسٹینڈرڈ کا ہاسپٹل ہوتا، ہمارا آدمی ڈڈیال میں بیمار ہوتا، ہم اس کو پنڈی لے کر جاتے ہیں، وہ بیچارہ غریب رستے میں ہی مان جاتا ہے، اگر واپس آ جائے تو دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا انہوں نے ہمیں دیا ہے؟ اب ریزنگ ہوئی، منگلا ڈیم بنا، اب ہم نے اپنے مائی باپ کی قبروں کو پانی کی نظر کیا۔ یہ ہمارے سیاستدان خاص کر دونوں جماعتیں آزاد کشمیر میں یہ ہمیں کچھ نہیں دے سکی، نہ ہی ہمارے سیاستدان۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، بہت شکریہ سر۔ اس لیے پلیز آخری بات کرنا چاہتا ہوں، جی جی۔ کشمیریوں کو چاہیے آئے چینج کے لیے ووٹ دیں، اپنا فیوچر بنائیں، اپنے مطالبات رکھیں۔ ہمارا مطالبہ جو عمران صاحب نے پورا کرنا ہے وہ ہے ایئرپورٹ۔ انہوں نے ایئرپورٹ کا وعدہ کیا تھا، انشاءاللہ العزیز ہم ایئرپورٹ لے کر رہیں گے، وقت خانم صاحب جیسا ہاسپٹل بھی لیں گے، کیونکہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے اسپتالوں کے لیے چندے دیے۔ پاکستان میں جگہ جگہ آزاد کشمیر کے چندے سے ہاسپٹل بنے، وہ بھی ہمارا وطن ہے، وہ بھی ہمارا بڑا بھائی ہے، صحیح ہے، ہمارا رائٹ ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے۔ آپ کا پوائنٹ آیا شاہ صاحب، بہت مہربانی۔ یقیناً آپ کا جو جھکاؤ وہ کہہ رہے پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے اور عمران خان وہاں پہ ایئرپورٹ دیں گے اور وہاں پر ہاسپٹل دیں گے، اللہ کرے کہ وہ دیں سارا کچھ۔ پارٹیوں کی بات ہو رہی ہے مصطفی بھائی، نون لیگ کے جو ہے، اور اس وقت جو سافٹ ویئر اپڈیٹ کی بات ہو رہی ہے، اور آج خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ جب تک ہمارا الیکشن کا نظام صحیح نہیں ہوگا تمام پارٹیاں جو ہیں وہ پنڈی دیکھتی رہیں گی، یعنی جی ایچ کیو کی طرف ان کی نگاہ رہے گی۔
اور یہ اس میں واقعی ایک وزن بھی ہے، اور افسوس کی بات یہی ہے کہ تمام پارٹیاں جو ہے اس میں وہ چاہتی نہیں ہے. آپ سینٹ الیکشن سے اگر ہم شروع ہو جائیں تو سینٹ الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کی طرف سے تجویز تھی کہ آپ جو ہیں وہ شو آف ہینڈ سے الیکشن پروسیس کر لیں تاکہ یہ جو خرید و فروخت ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن کیونکہ اس وقت جو تھا وہ زرداری صاحب نے پیسے کا منہ کھولنا تھا، ناصر شاہ صاحب کی ویڈیو بھی آ گئی، گیلانی صاحب کے بیٹے کی بھی فوٹیجز آ گئی، کس طرح سے خرید و فروخت جاری تھی. تو اس آفر کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بالکل یکسر مسرد کر دیا. تو یہ ایک موقع ضرور آئے ہیں کہ آپ جی ایچ کیو یا اسٹیبلشمنٹ سے اپنا الیکشن کا نظام جو ہے وہ بہتر کر سکے. لیکن خود یہ جب بینیفیشری بننے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، خود جب امپائر کے ساتھ الیکس ولیک، اب یہ جو پچھلے دنوں نیشنل کمیٹی کا اجلاس ہوا تو یہ وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں، فواد چودھری صاحب جی دیکھیں یہ تو بہت زیادہ خوشامد کر رہے تھے، اپنی سی وی بھیج دے رہے تھے. تو اس قسم کی چیزیں اب یہ لوگ جن کو اب وہ نیکسٹ ٹو دا جسے کہتے ہیں بیٹنگ آنے والی ہے، تو پھر یہ کون چاہے گا کہ نہیں وہ شفاف الیکشن ہو جائیں. اور اپنی کارکردگی تو ان کی زیرو ہے، یہ کس بیس کے اوپر ووٹ لیں گے یا کس ایمانداری ان کو ہم نے پاس میں دیکھا 10-20 سالوں میں کہ جی انہوں نے وہ اپنے تمام اثاثوں کے جو منی ٹریلز ہیں وہ دے دی ہیں. تو عوام کو دے دیے. متاثر کرنے کے لیے تو ان کے پاس ایک رتی برابر ایک چیز ہے نہیں. ایک چیز ہے کہ یہ بوٹ پالش کریں اور اس میں یہ ماہر ہیں. اور ان دنوں شہباز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب سے پوچھا ایک صحافی نے، اور وہ ایک دن اسلام آباد ہائی کورٹ تھے کہ بھائی آپ اس بیان پہ قائم ہیں جس میں آپ نے کہا تھا کہ آپ لوگ 3 سال کے لیے آتے ہیں اور آپ نے چلے جانا ہے، ہم نے رہنا ہے، اینٹ سے اینٹ بجانے والے. تو وہ خاموش ہو گئے. انہوں نے صحافی کو کہا وہ مستی نہ کر، اس قسم کی بات انہوں نے کی. تو یہ چیزیں ہیں ہمارے سیاست دانوں کی، اصل سیاسی میں دیکھیے، جماعتوں کے جب جی پلیز. جو ہم پچھلے ویک بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کسی کو نہ پکڑنا ہے، نہ کسی سے پیسے نکلوانے ہیں، نہ کسی کو سیاست سے باہر کرنا ہے. یہ ہنوز باریاں لگ رہی ہیں مستقل، بالکل نئے نعرے بالکل ہیں، صحیح. نئی باتیں ہیں، باری ہوئیں گی. دیکھیں یہی وہ لوگ ہیں، اگر ان میں سے کسی کا احتساب ہو جائے تو یہ دوبارہ منہ رہے گا سیاست میں واپس آنے کا؟ پارٹی اس کی ختم ہو جائے گی اور وہ لوگ منتشر ہو جائیں گے، دوسری پارٹیوں میں چلے جائیں گے. تو یہ ایک سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ یہ ان کے ذریعے سے حکومت کرائی جاتی ہے اور یہ سب مل بانٹ کے بہت لوگ کھاتے اور ہیں. انہیں کو تو سوٹ وہ کرتا ہے یہ ہاں وہ سوٹ کرتا ہے. تو ابھی اسی لیے وہ مطمئن ہو کر پاکستان میں رہتے تھے، ان کو پتا ہے کوئی پھانسی نہیں ہونی. جیل بھی جانا ہے تو وہاں پر وی آئی پی کلاس ملنی ہے اور سال ایک کے جی بعد واپس آ جانا ہے جی، لیڈر بن کے وہاں سے باہر آ جاتے ہیں کہ جی بہت بڑی جیل کاٹ کے بڑی عوام کی خدمت کر کے آ گئے. تو ہونا کچھ نہیں ہے. تو عوام اس طرح سے بھی سوچیں، یہ نہ سوچیں کہ جی عمران خان کچھ نہیں کر رہا. یہ پورا سسٹم ایسا ہے. عمران خان صاحب 200 بار اقتدار میں آ جائیں گے، کبھی کسی سے پیسہ برآمد نہیں کر سکتے. ایک سسٹم ایسا ہے. نعرے جو وہ صحیح لگا رہے بات. اس کو چھوڑ دیں. نعرے جی پہلے ہاں، کشکول کے لگے، روٹی کپڑا مکان کے لگے، یہ بھی ایک نعرہ، اس کو سمجھ لیں آپ. یہ چیزیں ثابت کرنا تو اور ان کو جی نکالنا ہے. آپ دیکھیں جی ہاں میں ہیڈ لائن وہ آپ دیکھیں نا 99 میں جب مشرف صاحب آئے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اب تو ان کا مستقبل ہی نہیں ہے. بے نظیر کو نکال دیا، نواز شریف کو نکال دیا، جی لیکن ہاں ان کا این اور آر سب او آ گئے. ہوا اور وہ ماشاءاللہ وہ جی ایسے ہاں آئے کہ اب ان کی آئندہ کی جی ہاں نسلیں بھی ہم پہ وہ حق رکھتی ہیں جی اب ہم نہیں نے وہ پرائم منسٹر بننا ہے. تو ایک کال لے کے اس پہ کچھ بات نہیں آگے ہوگا. جاری ہے. جی ہاں، السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی، یا علیہ السلام مدد. جی مولا علی مدد بٹ صاحب شکریہ. موتی بھائی آپ کو بھی میرا السلام علیکم، یا علیہ السلام مدد. جزاک اللہ. پہلے تو آپ وعلیکم دونوں السلام بھائیوں کو مولانا اور اہل بیت ٹیم کی پوری ٹیم کو اور خاص طور پہ امام زمانہ علیہ السلام کو اللہ اقدم مولا کائنات اور پاک بی بی اسلام اللہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. خیر اللہ مبارک تعالیٰ آپ کو بھی کی ماشاءاللہ. اضافہ فرمائے. الہی مبارک آمین. آپ کو بھی ماشاءاللہ. بڑی اچھی گفتگو کی. بہت میں شکریہ. پروگرام دیکھ رہا تھا آپ کا اور میں ہنس رہا تھا کہ خرید و فروخت کی بات ہوئی ہے تو چلو میں بھی اپنا حصہ ڈال لوں تھوڑا. ضرور ضرور. تو پہلے تو ایک بات فاروق بھائی، میں نے شاید پچھلے 2-3 ہفتے پہلے میں نے ایک بات کی تھی آپ سے کہ ہمارے کوٹنی ہمارے محلے کے ایک ڈاکٹر غلام عباس راٹھور کو قتل کر دیا گیا تھا، وہ کینیڈین نیشنلٹی سے. تو ان کا قاتل بھی پکڑا گیا اللہ الحمدللہ. شکر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پولیس کی کارکردگی بڑی اچھی رہی. ٹھیک. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا اس سے بچا لیا کہ ہم جو ہے نا پوری وہ جو ہمارا محلہ ہمارا شہر وہ سوگوار تھا کہ شاید قاتل نہ پکڑا جائے. ہاں ہاں ہاں. تو الحمدللہ ان کی محنتیں ہیں، لیکن کچھ ایسے الزامات بھی جو لگائے گئے تھے نا ایجنسیوں کے اوپر کہ ایجنسیوں نے کر دیا، مذہبی وہ سسٹم بنا دیا تھا، لیکن وہ دونوں پکڑے گئے.
ठीक, इंशाल्लाह वो अंजाम को भी पहुंचेंगे। और ये काम हर जगह होना चाहिए होना भाई, चाहिए, बिल्कुल सही, होना चाहिए बिल्कुल जो सही। भी हो। जी हाँ, मैंने आपसे कहा था ना कि अगर एजेंसियों का हाथ है या मजहबी कोई बात है या कोई रिश्तेदार है, लेकिन उसका रिश्तेदार ही निकला अच्छा, तो उसको तो बस अब अंजाम तो ये तो 3 खानदान खत्म हो गए। सोचना हम्म, चाहिए, इंसानों को सोचना चाहिए कि हमने क्या गलती की है। तो बिल्कुल सही, खरीदो फरोख्त की बात हो रही है, जी, तो माशाल्लाह खरीदो फरोख्त हमारी कोटली के अंदर, मैं तो कोटली के ऊपर नजर रखता हूँ। ठीक है, पुंछ के हालात पुंछिए जाने और गिलगित बल्तिस्तान के हालात गिलगिती जाने, मेरी नजर तो कोटली के वहाँ खरीदो फरोख्त तो करोड़ करोड़ रुपए की हो रही है। वाह, वो तो वीडियो भी आ रही है वहाँ, वो ये मैं नाम लूं अगर किसी को कोई बुरा ना लगे, जी, गंडापुर। गंडापुर, बिल्कुल ये तो वीडियोस जी, हैं, ये जी हाँ, गंडापुर गया हुआ है और करोड़ करोड़ रुपया लोगों को दे के खरीद रहा है। ऑफर कर रहा और है, खास तौर पे फारूक भाई इस कश्मीरी कौम को शर्म आनी चाहिए। खुदा की कसम, मैंने आज भी मैसेज अपना उनको सेंड किया कि शर्म करो। जो बंदा, फारूक भाई आप मुझे नाउजुबिल्लाह अल्लाह ना करे आप मुझे गंदी गंदी गालियां निकालें, तो मैं आप जब मेरे पास आए तो मैं ढोल वाले को लगवा के फारूक को मुंड अपने वो कंधों पे उठा के ढोल बजाऊं, ये सही किसकी बात, बेवकूफी है? बिल्कुल मेरी है सही, ना। बिल्कुल तो सही, ये कौम हमारी, ये कोटली के अंदर इतना गंद मचा हुआ है, यकीन माने मैं ये दवा कर रहा हूँ कोई ऐसा वाकया ना पेश आ जाए, क्योंकि हमने कल इकट्ठे होना है। ये गंडापुर, ये मरियम, ये बिलावल भुट्टो, ये अपने अपने महलों में चले जाएंगे। जी हाँ, तो आप लोगों ने वहीं रहना है, आपका मरण जीन वहाँ है। मैंने आपके घर जाना है, आपके मेरे घर आना है, आपकी शादियां सांझी, आपकी मातम सांझी। ये बिल्कुल सही। पार्टियां वक्ती अच्छा जा रही हैं। अच्छा भट्ट साहब, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं तो, और इतने सालों से वहां पर कोई एक मकामी पार्टी क्यों नहीं डेवलप हो सकी? क्योंकि एक होता है ना, यहाँ से लोग जाते हैं, यानी पाकिस्तान की ब्रांचेस हैं, पीपल्स पार्टी, उनको बैरिस्टर सुल्तान मिल गए, इनको फारूक हैदर मिल गए, किसी को क्या मिल गया। लेकिन क्या ये अच्छी बात है कि या कश्मीरों में वो एक ख्वाहिश ही नहीं थी कि कोई अपना मकामी पार्टी हो आजाद कश्मीर की लोगों की, जो उनके हकूक के हवाले से अपनी जिद्दोजहद करती? तो इसमें क्या वजह है? उन्होंने जरूरत महसूस नहीं की, किसी ने आगे नहीं आने दिया, या वो ज्यादातर बाहर ही रहे हैं? क्या मसला क्या था ऐसे लुटेरों से फारूक उनकी? भाई, बड़ा बड़ा जबरदस्त मेरा आपने सवाल पूछा। अगर इंशाल्लाह जी मैं जी, इसका जवाब दे सकूं जल्दी जल्दी। जी जी, हमारी तो रियासती पार्टी तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, वो तो सारी दुनिया को पता है। ठीक है, लेकिन शुरू से लेके आज दिन तक 70 साल, अगर इस साइड की, जिसको आप पाकिस्तान के जेर कंट्रोल कहते हैं ना, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जी हाँ, जिसके बानी चौधरी गुलाम नवाज थे शायद, या उससे भी आगे चले जाए, लेकिन जितने भी आए कुछ तो कब्रों में चले गए, कुछ आज उनकी औलादे हैं। वो अतीक, सारे के सरदार सारे अतीक जो है, वो सारे के सारे या तो GHQ में बैठे हैं, सही, या फिर जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सारी है ना, ये उसके करिंदे हैं, ये हकीकत है। ये खरीदो फरोख्त 70 साल से जारी है। अगर रियासती तंजीम की जमात की बात करें, जिस तरह रियासत की जमात है जी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है, जिस तरह रियासत की जमात नैप है, या जिस तरह और आजादी पसंद जो रियासत की जमातें हैं, पहली बात तो यह है कि आप कागज जो अदालतों में जमा करवाते हैं इलेक्शन के, वहां आपको अल्फियन ये साइन करना पड़ता है कि आप पाकिस्तान के वफादार हैं, आप पाकिस्तान से हालात चाहते हैं, तो फिर आप जा सकते हैं। पहली बात तो यह है कि इस दफा हमारी अवामी नेशनल पार्टी पुंछ के अंदर बहुत ज्यादा मजबूती के साथ जा रही है। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि जीतने वाली बात नहीं है, सही, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लियाकत जहाज साहब या जितने भी हैं नेशनलिस्ट जो सिर्फ झंडे उठा के घूम रहे हैं ना, ये एक एक बंदा एजेंसियों की नजर में है, कोई नहीं आएगा। ये हकीकत बात है। सिर्फ ये एक, अगर उन्होंने साइन तो किए है ना अपने कागज जमा करवाने के लिए, वोट नहीं दिए जा रहे, अगर दिए भी गए तो वो सारा डिसमिस हो जाएगा। रियासत की अगर कोई जमात थी तो वो पावरफुल जमात जो थी, लेकिन उसने भी इस्लामाबाद जहाँ से तो ये एक अफसोस था, जो आर्डर वही जाता था। के सारे के कसूरवार मैं आपको बता, हम कश्मीरी खुद हैं, बिल्कुल सही, कश्मीरी खुद हैं, बिल्कुल सही। जो एक तरफ तो भुट्टो जिंदा है, जी हाँ, वो सौदागरों के हत्थे चढ़े हुए हैं इन दिनों, दूसरी तरफ तो जो है ना वो अब आ गया इमरान जिंदा है तो PTI आएगी। तो ये सारे का सारा क्या करें, ये बदकिस्मती है कश्मीरी कौम की, कौम नहीं बन सकी। अगर आपने पिछले दिनों में आपको मरियम का जलसा देखा ना, बॉर्डर लाइन के ऊपर, ततरी रोड के ऊपर, जी जी,
مجھے آئے کہ پچھلے سال اس سے پچھلے سال ہماری نیشنلسٹوں نے وہاں بارڈر لائن کے اوپر مظاہرہ کیا. کیا اتنے لوگ تھے؟ بالکل قسم اگر یہ کشمیری اس وقت اتنے لوگ جاتے نا تو دنیا ساری کی نظریں جو ہے نا ہندوستان کے اوپر چلی جاتی. تو آج مریم کے وہ تالیاں بجانے کے لیے ڈھول بجانے کے لیے کہاں سے آگے؟ یہ سارا قصور پوری کشمیری قوم ہے, چاہے وہ اس پار ہے چاہے وہ اس پار ہے. آزادی آپ کے بالکل پتہ نہیں کتنے ہزار سال دور ہے. جب تک آپ ان کی تبدیلی میں آتے رہیں گے یہ سوچ بھی نہ سکے. ایسے ہی معاملات رہیں گے. لوگ حقیقت ہے بھائی کی بات کرتے ہیں تو الزام لگ جاتا ہے کان کے دشمن ہیں جی, جنتے نہیں, یہ تو جی, یہ بس یہ بات ہے. لیکن جو سچا ہے وہ کرتا رہے گا. آپ کے سامنے ہے, تھوڑے ہیں یا بہت ہیں. میں تو یہ نظریہ سامنے رکھ کے کرتا ہوں. ایک طرف تو 72 سے لاکھوں کی طرف سے وہ تو آج تک کی طرح ہم بھی ہیں, شاید مر جائیں ہماری نسلیں آنے والی. لیکن جو سچا ہے وہ آج بھی سچا ہے. مقبول بٹ شہید سچا تھا, وہ آج بھی دنیا دشمن بھی پوچھتی ہے کہ واقعہ مقبول بٹ شہید نے کچھ کام کیا ہے. لیکن آج بھی دیکھ لیں جو دوسری جماعتیں ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ خود ان کے کارکن کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا تھا. تو آج بس دیکھیں آہستہ آہستہ کیا بنتا ہے. صحیح ہے بٹ صاحب, کشمیری قوم ہے, کشمیری قوم ہے, کشمیری قوم. آ گیا پوائنٹ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یقیناً جب تک تو اویئرنیس, بیداری اس قوم کے اندر ہی ہوں گی تو یہاں سے جیسے ایز اے پاکستانی ہمیں افسوس ہے کہ ہمیں ایسے سیاستدان ملے تو پھر وہاں پھر ان کی برانچیں ہوں گی تو وہ اسی قسم کے کام کریں گے, اسی قسم کے مسائل آزاد کشمیر میں بھی ہوں گے تو یہ مسائل رہیں گے. دیکھیں ہم اس میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں, ہم اس میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اس میں کشمیر کے موضوع پہ جب ہم نے بات کی تھی تو اشتیاق بٹ صاحب بھی اس وقت انہوں نے بھی کال بیک کی تھی اور یہی بات ہو رہی تھی کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کمزوری جو ہے وہ اپنے کشمیریوں کے دونوں طرف کی ہے کہ متحد آپس میں نہیں ہے, ایک پیج کے اوپر نہیں ہے. جب آپ پہلے ایک قوم نہیں بنتے, جب آپ ایک قوم نہیں بنتے تو آپ کو بحیثیت قوم ٹریٹ نہیں کیا جاتا, آپ کو بحیثیت قوم ٹریٹ نہیں کیا جاتا. آپ گروہ ہیں, آپ مسلم کانفرنس ہیں, آپ فلاں ہیں, آپ فلاں ہیں, آپ ایک قوم نہیں ہیں. جب آپ ایک قوم بنتے ہیں چاہے وہ دو سائڈ پر ہو یا ایک چائنا کی جانب بھی یا وہ 3 طرف ہو, ایک قوم ہوتی ہے تو وہ فیصلہ کرتی ہے. پاکستان جب بنا تھا ہم ایک قوم بنے تھے, پاکستان ہم نے لے لیا تھا. ہم اگر گروہ بنیں گے, سیاسی پارٹیوں میں تقسیم ہوں گے, ہم جو ہے وہ تو پھر وہ کیا ہوگا, وہ ایک قوم نہیں, وہ ایک ریوڑ بن جاتا ہے اور اس کو ہکایا جاتا ہے. اس کا کوئی لیڈر نہیں ہوتا جس کو لیڈ کرے, وہ ریوڑ ہوتا ہے اور اس کو ہکایا جاتا ہے. اور وہ اس کی, اور یہ 100 سالوں سے آپ دیکھ لیں مطلب یہ ہکائے جا رہے ہیں. اور آگے بھی جس طرح سے بھی اسٹیٹمنٹ بھائی نے کہا کہ آگے بھی سلسلہ ایسی چلے گا, کہ کوئی سائن نہیں ہے اتحاد کے. اب بات کر لیتے ہیں ذرا انڈیویجول. اب یہ قوم ووم بننا, ان مسائل سے نکلیں گے کیسے, فلاں کیا ہوگا, فلاں کیا ہوگا. اب یہ پورے پاکستان والوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں. اب شاید اس کے اندر تھوڑا سا طنز اور مزہ کا بھی پہلو ہو جائے, مگر میں روکی سوکی بات نہیں کر رہا, مگر یہ حقیقت ہے, صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ اب قوم ووم کی جو سوچنے کے لیے وہ بڑے دماغ ہوتے ہیں اور قوموں کے لیے سوچا جاتا ہے. جب ہم نہ بحیثیت پاکستانی یا بحیثیت کشمیری قومی نہیں ہے تو اگر انڈیویجول کوئی فارمولہ پوچھتا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آپ کے پاس بیٹے زیادہ ہیں, ایک کو فضل الرحمان صاحب کے حوالے کر دیں, ایک کو فورسز میں بھیج دیں, ایک کو لا پڑھا دیں, ایک کو پولیس میں بھیج دیں. آرام سے پاکستان ہو یا کشمیر ہو 7-8 جنریشن کا بیٹھ کے بندوبست کر کے جائیں گے. یہ ہے انڈیویجول انسان کی کامیابی کا ان جگہوں کے اوپر راز. باقی ورنہ پھر رونا پیٹنا ایسے ہی رہے گا, ایسے ہی روتے رہیں گے, اس کا کوئی حل نہیں. سیدھی سی بات. صحیح بات ہے. اور یقیناً جو سپیس وہاں پہ ایک ہے, ایک خلا تو ہے ہر جگہ. جیسے کراچی کی ہم جب بات کرتے تھے, جب ایم کیو ایم کا وجود آیا اور اردو سپیکرز نے وہ ایک کمی محسوس کی کہ ہمارے ساتھ سندھ میں جو ہے وہ ناانصافی ہو رہی ہے, تو وہ ہاتھوں ہاتھ جو ہے اس نے وہ سپیس کور کی. یہی حال جو آزاد کشمیر میں ہو سکتا تھا کہ جو مقامی وہاں کے جو مسائل ہیں, یقیناً 2 آرائے ہیں. ایک جیسے اشتیاق بٹ صاحب ہیں, ایک وہ نظریہ ہے کہ کشمیر بنے گا خود مختار, یا وہ نہ پاکستانی حکومت کو مانتے ہیں نہ انڈیا کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے وہ ان کا حق بنتا ہے. اور ایک طبقہ وہ ہے کہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہے. لیکن اصل میں یہ جو طبقہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہے وہ صرف جھنڈے والی گاڑی اپنی, جسے کہتے ہیں ایک, جسے تھوڑا سا ایک پنجابی میں ٹور کہتے ہیں یا ایک تھوڑا شبشبا کہتے ہیں, وہ اسی کو دیکھنا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے وہ کروڑوں روپیہ دے رہے. اب دیکھیں مریم بلاول صاحب جو ہیں وہ پلے سے خرچ کر کے نہیں وہاں پہ جا رہے, کہ
दूर दराज बॉर्डर 7-7 घंटे की ड्राइव करके हटिया बाला और बाव और पता नहीं नीलम, तो ये सारी एग्जैक्टली जगह पे जाना जो है वहां पे, ये ऐसी मुफ्त में नहीं है, उनको टिकट ये देने के लिए ये वो भी है जो है वो जो अपना, मछली के लिए कांटा डालते हैं ना, कांटा, ये वो कांटा जी हाँ, है। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, तो ये सारे जो हैं वहां पे एक चमक की वजह से वहां पे हम्म, लोग जाते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि अगर वहां के मकामी, अगर कोई ऐसी जमात होती कि नहीं भाई हमने किसी के साथ भी इस किस्म की उनकी आप बी टीम नहीं बनेंगे, हमने अपने मकामी मसाइल के लिए खुद जिद्दोजहद करेंगे, अपनी हमें नुमाइंदगी हम खुद करने का हदायत, वहां के मसाइल से मुतालिक कुछ बेहतरी हो सकती, लेकिन फिलहाल तो वही असल में सर्कस देखिए, जारी है जो पहले हाँ, होती नजर रही, नहीं आता। आज भी वही सर्कस है, असल में देखिए, गड्ढापुर की बातें आप सुनते जाएं, वो नोटों की जी जो हाँ, है वो बौछार हो रही है मरियम साहबा पे, वो देखते जाएं। जी, देखिए, क्या दूसरी क्या चीज ये कि जी, इसमें जो है वो ये सारे मामलात आज के नहीं है, ये एक रीत चलती चली आई है। ये कब अरसे तक से है, जी बेवकूफ बनेंगे, कब तक जी बेवकूफ बनते रहेंगे, इसको सोचिए। और ये जो एक इस्तेमाली एक मिजाज होता है ना, ये क्या करता है, ये कौम को कौम बनने नहीं देता, ये ग्रोह में बांटता है। आपने जिस तरह बात की अभी एमकेएम की बात की, अब आप जरा एमकेएम का आपका हाल देख लें। अब क्या कौम है काल एक? बेड़ा करें नहीं, कुछ फारूक सत्तार के साथ खड़े हैं, कुछ जो है वो मुस्तफा कमाल के पीछे खड़े हैं, कुछ जो है वो एक हैदराबाद पार्टी है खालिद, वो वहां खड़े हैं, तो कुछ जो है वो अल्ताफ अल्ताफ कर रहे हैं। क्या हुआ, मुंतशिर कर दिया, लोग वही हैं, मगर क्या जी हुआ, हाँ, एक ग्रोह बन गए, कौम नहीं रहे। तो यही काम कश्मीर में हुआ है। तो जब ये इस बिल्कुल फार्मूले को सही, समझ जाएंगे और एक कौम जी बनेंगे तो शायद निजात मिल जाए। अपने लिए वो सोचेंगे तो तब कहीं जाके वो मसाइल जैसे एग्जैक्टली। इन्होंने अब शाह साहब जो आए थे उन्होंने बात की। एक और कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जनाब मकसूद हुसैन सैयद साहब, माशाल्लाह सीनियर कश्मीरी हमारे शाह साहब जी। मैं सर थोड़ा सा बात सही करना चाहता हूँ। आपने जो फरमाया इश्तियाक भट्ट के शायद इसके हालात क्या हो, जी जी लेकिन तमाम कश्मीरी को 99% जितने भी कश्मीरी हैं वो कश्मीर के हिस्से बखरे नहीं चाहते। कश्मीर एक नाम है ठीक, इसके हिस्से आज़ाद कश्मीर, इंडियन कश्मीर, अक्साई, चाइना, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर एक इकाई है, इसको तोड़ने के हाथ में नहीं है। सही, वो उसके बाद इंडिया के साथ तो ये जाना चाहते नहीं है कि कभी ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन आबाद चाहते हैं तो छोटे छोटे दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं। तो इस लिहाज से जो भी शख्स है उसका किसी न किसी नजरिए के तौर पर नजरिया ये है कि इसके हिस्से पकड़े न किए जाए। सही, पाकिस्तान का अपना हिस्से पकड़े करना नहीं चाहता है, इंडिया नहीं बोलना चाहता, ऐसा होता है। तो इसी को कायम रखना है, उसके लिए सोचना चाहिए था, उसके लिए होमवर्क करना चाहिए था। लेकिन हमें जो मिला सुखेत मिला, जो मिला बाकू मिला, जी हाँ, बड़े बड़े मामा वाले, बड़े बड़े अजदगार मिले हैं हमें, लेकिन सब के सब चोर मुफाद परस्त हैं। निकले। शुरू में जब वाले राजेश साहब मिलाप किया था पुलिस वाले ने, तो ये बहुत बड़ी गलती थी। छोटी छोटी जेल से निकलकर हम बड़ी जेल में गए थे, बड़ी बड़ी जाति की बात है। लेकिन मैं जो निकला तो है कि आज कुछ मरहूम कि अल्लाह नगरी का रहमत करे, जो जब शहीद हुए मरे तो जेल से 28 रुपए निकले। ऐसा एक अगर हमें मिल जाता शायद तो अच्छी बात थी। लेकिन जो भी आदमी बोलता है उसका मतलब यह है कि इससे बहरे नहीं होना चाहिए, इकाई होना चाहिए, इकाई रहे, इंडिपेंडेंस रहे, लिहाज करे, ये कहते नहीं है। लेकिन पाकिस्तान करता नहीं है किसी पर, ये मामला बहुत गंभीर है। और अगर फैसला हो जाता है इसमें इंडिजिनस कश्मीरियों को शामिल नहीं किया जाता तो तरफा होता है मुकालमा, तो ये खत्म नहीं है, दोबारा उठ से रखा है। बिल्कुल सही, हम बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत मेहरबानी, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। और नाज़रीन, इलेक्शन की बात हो रही है, दो पार्टियों की कमोबेश बात होगी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, और सुना है बिलावल साहब क्योंकि अब अमेरिका पहुंच चुके हैं और उनकी जगह अब आसफा भुट्टो जरदारी इलेक्शन कैंपेन चलाएंगी क्योंकि 25 जुलाई को वहां पे इलेक्शन है। तो देख लें कि एक और जिसे कह लें कि इसमें बात तो सच है अच्छा, कि बात है रुसवाई की, जी
جی وہاں پہ یہاں ایک سوال قوم سے کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں پوری قوم سے جی سوال کرنا چاہ رہا ہوں، کیا جی جی پوری پیپلز پارٹی کے پاس کوئی منجھا ہوا نہیں، سیاستدان نہیں؟ وہاں کہاں پر گیلانی صاحب جا احتجاج؟ سکتے تھے، راجہ پرویز اشرف، احتجاج احسن نہیں، اعتزاز احسن اور احتجاج احسن کہاں ہے؟ احتجاج احسن جیسے جو کہ قانونی اعتبار سے بھی ایک معروف نام ہے، مطلب جی یہ لوگ بیٹھیں گے اور ایسے ایسے بیٹھیں گے اور وہ خطاب کریں گے، جی ہاں، بس اصل میں یہ وہ کیا آج بھی کیا ہے راجہ یہ پرویز کیا ہے اشرف یہ صاحب آج کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہماری اپنی پارٹی ہے، ہم اگر کسی کے بیٹے کو، بھانجے کو، بھائی کو مانتے ہیں، وہ ہمارے سربراہ ہیں، تو ہم جانے، ہمارا کام جانے. تو ان کا یہ تھا جو ایک وراثتی سلسلہ چلا آ رہا ہے نا پارٹیوں میں، تو یہ تو تو یہ راجہ تو صاحب کے یہ تو تو وہ یہ خلافت تھا و جی ملوکیت، ہم جانے، ہمارا کام یہ تو جانے. ملوکیت ہے، یہ تو ملوکیت بالکل ہو گئی. صحیح، بالکل صحیح کہ اب وہاں پہ سسٹم جو ہے وہ یہاں شاید وہ آصفہ بھٹو زرداری صاحب کے علاوہ اگر کوئی جاتا، صاحبہ کے علاوہ کوئی جاتا، تو شاید ان کو یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں پڑیں گے، اس وجہ سے وہاں پہ جا رہی ہیں. بہرحال بلاول بھٹو صاحب اس وقت امریکہ میں، اور یہ بھی اب شہباز گل صاحب فرما رہے تھے کہ وہاں پہ بھی اپنی سی وی لے کر گئے ہیں. تو یہ ایک پاکستانی جمہوریت، پاکستانی حکومتی نظام جو ہے وہ کیا اس حد تک جو ہے وہ ناقص ہے یا بالکل اتنا ناتواں ہے کہ کبھی کوئی اگر نیشنل کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ باجوہ صاحب کو سی وی دے رہے ہیں، یا بلاول صاحب امریکہ جائیں تو یہ پتہ حکومتی ترجمان کہتے ہیں جی وہاں پہ سی وی لے کر گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہم جو 22 کروڑ عوام ہیں وہ کسی کھاتے میں نہیں ہیں. یہ ہم پھر کیا بات ہے کہ کوئی اگر اس امریکہ کے سے بات کے اشارے بعد ملتے کوئی رہیں، وزیر اعظم بن رہا ہے. جی جی اشارے تو ہے، لیکن پھر اس ہم کے کہاں کھڑے ہیں؟ اس کے اشارے ملتے رہیں. ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں پر ہماری پچھلی 2 جنریشن کھڑی تھی، وہیں کھڑے ہیں. بالکل تو صحیح. دیکھیں کیونکہ آگے سوچ نہیں رہے نا، اس کے اشارے متعدد ملے ہیں. جب نواز شریف صاحب کو لینے کے لیے ملک عبداللہ نے جہاز بھیج دیا تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ جب یہ تمام چیزیں ہیں اور جب بے نظیر بھٹو کو بھیجنا تھا تو مشرف صاحب کے وہ الفاظ کہ جی امریکنز نے ان کے اوپر سمجھ لیں گے ایک طرح سے فورس کر کے سر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ جی بات کریں آپ. تو یہ اشارے تو ملتے رہے ہیں. وہ سی وی غلط جگہ پہ نہیں دیں گے، وہ جانتے ہیں سی وی کہاں دینی ہے ان کو. تو بہرحال میں ظاہری بات ہے وہ شہباز گل صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ایک سیاسی لہجے میں پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں، میں اس حساب سے بات نہیں کروں گا، مگر اور نہ میں یہ کہوں گا کہ وہ سی وی لے کر گئے ہیں یا وہ سی وی دیں گے یا وہ ہے. بہرحال مگر ان چیزوں کے اشارے، اس کا بیک گراؤنڈ ضرور ہے، یہ ہوتا رہا ہے. بالکل صحیح، اس لیے بالکل صحیح. اس لیے یہ بات اور یہ جو ہے ایک وہ ہاں افسوسناک ہے، ایسے بالکل انکار نہیں کیا ہوتا، جا اور سکتا یہ اس بھی کو. رسوائی کی بات ہے کہ افسوسناک بات ہے کہ پاکستانی جو سٹرکچر ہے یا پاکستانی جو ہیں وہ تو پھر نام کی ایک ہم کہیں گے کہ ووٹ ہیں یا پاکستانی عوام نے فلاں کو چنا ہے، وہ یا جیسے بقول خواجہ آصف آج کے جی ایچ کیو کو دیکھتے ہیں وہاں کی مہر لگا کے آتے ہیں، یا کوئی انٹرنیشنل جی اسٹیبلشمنٹ ان کو چاہتی ہے تو پھر وہ آ جاتے ہیں. تو یہ ایک اور فیض افسوسناک آباد بات ہے، جیسے ہم نے آزاد جی کشمیر کی فیض کشمیریوں کی آباد بات دھرنا کی، آپ کے سامنے، ویسے ہمارے جی ہاں جی ہاں. فیض آباد دھرنا آپ کے سامنے ہے. معلوم ہے کس طرح سے لوگ آتے ہیں، کس طرح سے منتشر کیے جاتے ہیں کیا سب کے بات سامنے. ہے. کتنے اور لاکھ وہ جمع گلے پڑ کرنے ہیں، جاتے کہاں سے جمع ہیں. کرنے ہیں. جی ہاں اچھا جی ہاں. میں ایک کال لے لوں. سب کے سامنے. السلام وعلیکم السلام فاروق بھائی، میں ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں جلدی میں علیکم معذرت سر، چاہتا ایک منٹ میں سر، ایک منٹ میں. ہوں. محترمہ مریم صاحبہ نے کہا کہ اللہ کے پاکستان، جی تو دوسری طرف کہتی ہیں کہ صوبہ کبھی نہیں بنے گا. وہ ٹھیک. اگر یہ پاکستان کا حصہ ہے تو صوبہ ہی ہے نا. بیوقوفی کی بات دیکھو. دوسری اچھا بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ لوگ صرف اور صرف اگر ہم کو بیوقوف نہ کہیں، اگر آج زلزلہ آئے، اللہ نہ کرے رضا کوٹ میں یا میر میں، الیکشن کے بعد زلزلہ آئے، ان میں سے کوئی آدمی ادھر پوچھنے کے لیے نہیں جائے گا کہ بھائی آپ تکلیف میں ہے. تیسری بات جو میں کہہ کر ختم کرتا ہوں، اگر آج اعلان ہو یونائٹڈ نیشن کی طرف سے یا پاکستان کی طرف سے یا اوپر سے میسج آئے کہ بیرسٹر سلطان محمود، نزاکت شاہ کا بیٹا، بیرسٹر سلطان محمود کا بیٹا، چودھری مجید کا بیٹا، نواز شریف کا بیٹا، زرداری کا بیٹا فوج میں جائے اور بارڈر پر لڑے تو کشمیر آزاد ہو جائے گا، کیا یہ لوگ بھیجیں گے؟ ٹھیک کیا ٹھیک، یہ لوگ بھیجیں گے؟ صحیح ہے سر، بہت شکریہ. اچھا پتہ چلا عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے آج میرپور آزاد کشمیر جانا تھا، لیکن ان کی مصروفیات کی وجہ سے وہ اب اگلے ہفتے جائیں گے اور وہاں پہ خطاب کریں گے، اور وہ ازبکستان جا رہے ہیں.
इमरान खान 2-3 रोज के लिए, और इमरान खान वो एज ए प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाके ऐलानात करेंगे। वफाकी वज़रा जो इस वक्त मुराद सईद भी थे, गंडापुर साहब की तकारीर हम सुन के, तो ये क्या वजह है कि कोई जो एक ज़ाब्ते अखलाक है उस पर कौन अमल करवाएगा? हालांकि कोई भी सियासी ओहदेदार या हुकूमती ओहदेदार खास तौर पे उसको इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने की ममानत है, लेकिन वहां पे इतनी आजादियां क्यों हैं? और खास तौर पे वो पार्टी के जो एक झंडा उठा रही, हमने शफाफ निजाम इलेक्शन का लाना है, तो उसमें वो पहल क्यों नहीं कर पा रहे हो? जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने कहा कि अगर ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाना चाह रहे हैं पीटीआई वाले, अपनी पार्टी के अंदर जरा सिलेक्शन करवा के एक मिसाल कायम कर दें कि जिसका जस्टिस वजीउद्दीन भी रोना रो के गए कि क्या प्रोसेस हमारे यहाँ होता रहा है, तो जरा मिसाल कायम कर दे ताकि उनकी पार्टी जो है वो बताए कि जी ये होता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो सारे गंद गलाजत जो भी है वो भी है, और सफाई के भी कह रहे हैं कि हम सफाई का भी झंडा आलम बरदार हम ही है। एक कॉल लेके मुझसे भाई आपके पास मैं फिर आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई। जी बिस्मिल्लाह नकवी साहब, खुश आमदेद। मौसी भाई आपको भी सलाम, और सबसे पहले तो मुबारकबाद। वालेकुम सलाम, कैसे? जी मेहरबानी, आपको भी मुबारक हो। बहुत मुबारक आपके सुनने वालों को, और बहुत मुबारक को जो आज खुशी से झूम रहा है, शादी बाराती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ी बातें सुन रहा हूँ और सुन के महसूस भी हो रहा हूँ। सही है। पहली बात तो यह है कि मैंने आपका प्रोग्राम देखा है, मैं नहीं चाहता था फोन करना अभी, सही है, लेकिन जितनी भी टाइम है उसमें मैं कहता हूँ कि 60-70% जो है आपका पीपल पार्टी और नौ लीग के ऊपर ही बहस हुई है। बाकी सारों में क्या बात कर रहे हो। 30 साल भी तो आप लोगों ने हुकूमत की है, फिर आपका टाइम ज्यादा बनता है। बाकी वो आप पर जलते हैं आपके। बिल्कुल। बिलावल अगर अमेरिका गया है मेरे भाई, अभी तो वो गया, वो जाती काम के लिए गया, वो ऐलान करके नहीं गया कि मैं अमेरिका में जाकर जो बाइडेन को मिलूंगा उसको मिलूंगा, वो तो अपने जाती काम के लिए गया है। ठीक है। तो उस पे इतना कुछ हो रहा है, और जाती कोई एक्सरे करवाने गया है ये क्या कोई गया ये गया है, जो अमेरिका जाके एक जैसा सूट पहन के ठीक है रिश्तेदारी बना रहा था और जहाँ जाके कश्मीर का सौदा करके आ गया है, उसकी तो आप बात ही नहीं की किसने। बिल्कुल बिल्कुल सही। जो चिट्टे दिन जाके पंजाबी कहते चिट्टे दिन कश्मीर वेच आए, उसकी तो कोई गल ही नहीं करता। ठीक है। ये बात मैं हंस रहा था आप सारी बातें सुन के। अब बात आ गई इस बात पे कि मैं जी आसवा आ रही है जी, तो आसवा आप बात करेगी तो बड़े कहा चले गए मेरे भाई, जब बड़ों की जरूरत थी ना, क्या है ना, तो बड़े वहाँ हाजिर हैं, वहाँ जरूरत होगी तो बड़े राजा सुरेश अशरफ वहाँ पे है, ठीक है, मंजूर है वहाँ पे, ठीक है, कायरा है वहाँ पे, सारे वहाँ पे अपनी अपनी ड्यूटी भुगता रहे हैं। जहाँ जरूरत होगी वहाँ वो भी जाएंगे, जहाँ आसपा की जरूरत है वहाँ आसपा भी जाएगी। आसपा इमरान खान को हम समझते हैं कि इमरान खान आसपा का मुकाबला करने के काबिल नहीं है। ठीक, वो इस काबिल इतनी अकल ही नहीं रखता कि वो आसपा की अकल के मुताबिक बात कर सके। इसलिए उसके मुकाबले में आसपा खड़ी के इसलिए हुई है ताकि उसे शीशा दिखा दें कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम मुल्क का निजाम संभाल सको, जिस तरह मुल्क की मैशत हर चीज को तबाह करके रख दिया तुमने। ठीक, तो एक तो बात ये है। अब आगे बात इस बात की, मैं हंस रहा था आपकी बातें सुन ले, चलिए अच्छी बात है। बात दूसरी फरूक भाई जनाब, देखना इस बात का है कि आप तस्वीर के एक रुख की तरफ बार बार जाते हैं, दूसरी तरफ आपके पर जलते हैं। मुल्क में सिर्फ सियासतदानों ने हुकूमत नहीं की, और लोगों ने भी तो हुकूमत की है ना। ठीक, कितने साल की है, उन्होंने भी आदेश, और जब उन्होंने की है तो उनका क्या किरदार था, उन्होंने क्या किरदार अदा किया। उन्होंने बड़े बड़े चोरों को छोड़ते रहे। वो बात नहीं करूंगा इसलिए कि उसमें हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, सब हैं जो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं वतन की खातिर, उनके लिए हम अपनी जानें भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये ताले अज़मात थे जो आए, जिन्होंने आगे पाकिस्तान की तारीख को स्याह डब्बों में स्याह डब्बे उस पर शामिल किए पाकिस्तान की तारीख पे, उस पर तो कोई बात ही नहीं करता। नहीं, हमने करते रहे, अभी 5 जुलाई को की, 5 जुलाई को की बात करने में पर जलते हैं। क्या पाकिस्तान में आज जो गिलगित में हो रहा है, जो गिलगित में मैंने एक क्लिप ही देखा है कि जहाँ पे तालिबान जो है वो दोबारा आके मीटिंगें कर रहे हैं और कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं जी, किसकी हुकूमत के दौर में कर रहे हैं, गिलगित में किसकी हुकूमत है? सही है, इस पर किसी ने बात ही नहीं, ना बात करना कोई चाहता है। तो मेरे भाई इशू वो है जो सीरियस इशू है उसकी तरफ आप जाते नहीं। अच्छा चलो सारा कुछ छोड़ देते हैं जनाब, ये जो बार बार आप लोग कहते हैं जी चोर है, डाकू है, लूट गए, खा गए, ये फारूक खंड का केस 64 दफा जिस पे स्टे लिया गया है, सही, इस
اس کو کیوں نہیں چھیڑتے, ٹھیک. اس کو کیوں نہیں آگے آنے دیتے, اس پہ کیوں نہیں کوئی فیصلہ ہونے دیتے؟ یہ تو سیدھا سیدھا پوری پارٹی کو جو ہے بین لگتا ہے اس پہ, ٹھیک. تو اس کو کیوں روک کے رکھا ہے؟ اس کی ایمانداری پہ بھی تھوڑی سی بات کر کے دیکھ لیں, ہو ضرور. سکتا ہے اس میں آپ کو کچھ نظر آ جائے. بالکل میں زیادہ بات نہیں کرتا, سانس پھول گیا میرا. ابھی میری طبیعت نہیں ٹھیک اتنی. چلیں, آپ کی ضرورت نہیں ہے, ویسے ہی بھٹو زندہ ہے, ہمیں تو آپ کی یہ نعرہ ہی کافی ہے. جی دیکھیے, نعرہ دور میں مان جاؤں گا پھر. جی جی جی, یہ نہیں, بھٹو زندہ تھا, آج بھی بھٹو زندہ ہے. پہلے ڈیڈی ویکسین کے ساتھ ویکسین لگوا معاملات, اب باپ پھر کے ساتھ پھر معاملات. پھر ویکسین بھی لگوا دیں اس کو. مولا آپ کو بھی نقوی صاحب خوش رکھے, آپ اسی طرح آتے رہیں, آپ اسی طرح اپنے خیالات کے ساتھ کرتے رہیں. اور افسوس ہے نا موسی بھائی, بھٹو صاحب نے ایوب خان صاحب کو ڈیڈی کہا تھا, اور ان دنوں ایک باپ ہے جس کی وجہ سے گیلانی صاحب جو ہیں وہ سینیٹر اپوزیشن میں ہیں. جی ہاں. تو یہ تو ہم نہیں کہتے, یہ تو آپ کے کبھی الائنڈ ہوتے ہیں, اس آپ میں کے دو تین ساتھ مفاہمت کرنے والے ہیں, ان کی باتیں ہوتی ہیں, تو ہم تو اس میں دو دیکھنے تین والے ہیں پوائنٹس سر. ہیں. ہم تو جی 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 اس پہ پلیز. دو تین پوائنٹس ہیں جس پہ ایک وضاحت بات ہے. جیسے ایک نعرہ ہے, کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج بھی ہے, تو آج بھی ریکویسٹ کروں زندہ گا کہ ویکسین ضرور لگوا دیں. کہیں یہ نہ ہو کہ یہ نعرہ لگانے سے محروم ہو جائیں آپ, تو ویکسین کرا دیں ذرا. ہے. پہلی بات تو بالکل. اب بڑھتے ہیں آگے. اب بڑھتے ہیں آگے. جناب. آپ نے فرمایا کہ آپ گفتگو سن کے ہنس رہے تھے ہماری, تو اب جی اگر ہاں. میں رونا شروع کر دوں تو اس کا کیا کیا جائے گا؟ کیونکہ اگر میں سوال کروں, اگر میرے بزرگ اعتراض کرنا حق ہے, ان کا بھی حق ہے, جی ہاں. میرا بھی حق ہے, جی اور ہاں. تہذیب کے دائرے میں کر رہا ہوں اعتراض, کیونکہ جی یہ ہاں. میرا حق ہے, ٹھیک ہے, انسانی حق ہے. میں سوال کرتا ہوں کہ آصفہ کا سیاسی کیریئر کیا ہے؟ کیوں جائیں گی وہ تقریر کرنے؟ کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. کون سی انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں؟ کیا ان کی ایجوکیشن اس حوالے جدوجہد سے کیا ہے؟ کیا انہوں نے سیاسی جدوجہد کیا ہے؟ کیا کیا انہوں نے ٹھیک ہے. کیا ہے؟ اگر آپ اس وقت بے نظیر بھٹو کی بات کرتے تو بالکل یس رائٹ, ٹھیک ہے. اگر آپ مطلب بلاول بھی مطلب کوشش کر رہے ہیں, حق نہیں بنتا کیونکہ سینئر لوگ بیٹھے ہوئے, وہ لیکن ان کی باری موسی آنی بھائی چاہیے, سیکھتے مگر وہ سیکھتے کچھ سیکھیں گے نا, اب آخر سیکھتے سیکھتے وہ بھی اب نہیں اسٹیج پہ آئیں گی نہیں تقاریر. دیکھیں, آپ کو اب ملتان یہ یاد آیا حق جب مریم صاحبہ حق کے نہیں ہے. ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ دے کے انہوں نے ایک ریلی میں خطاب کیا تھا, تو آہستہ جی ہاں آہستہ جی ہاں ہاتھ جی ہاں سیدھا ہو وہی. جائے گا انشاءاللہ, وہ ہماری قوم تو کی لیڈر بن جائے اب یہاں پر میرا اسی لیے رونے کو دل چاہ رہا ہے کہ گی. کیا ہم نسل در نسل اسی طرح سے غلامی. سوچوں میں غلام رہیں گے کہ جی ٹھیک پہلے ہے. ان کے باپ کے غلام تھے, اب ان کی چھوٹی بیٹی کے غلام ہیں, پھر اس کے بعد ہمارا بچہ ان کے بچوں کا غلام رہے گا. تو یہ جو ہے نا, مطلب یہاں پر مطلب میں اس کو اس نگاہ سے دیکھتا ہوں. دوسری بات آگے آ جائیں کہ جی اس میں جو ہے تحریک انصاف کی جہاں بات آ رہی تھی, تو وہ ان کو جو آپ نے خلا بنا کے دیا, بار بار جو میوزیکل چیئر کیا, آپ آتے ہیں وہ آتے ہیں, پھر آپ نون آتی ہے, پھر پارٹی آتی ہے, اس میں جو کچھ لوگ مایوس ہوئے ہیں, وہ جو ویکیوم بنا اس میں عمران خان صاحب نے اس خلا کا فائدہ اٹھا کے وہ جگہ پر کی ہے, وہ جگہ پر کی ہے. تو اب یہ جو کہہ رہے تھے کہ جی اس پر کیسز کیوں نہیں کھلتے, بھائی تو دوسرا ایجنٹ اتنا اچھا ملے گا کہاں کمیشن ایجنٹ؟ میں نے تو پہلے ہی کہا ہے, میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں, یہ جتنے ہی سب کمیشن ایجنٹ ہیں, ان سے نہ پیسہ واپس لیں گے نہ ان کو ماریں گے. ان کو رکھا ہے گندہ استعمال کرنے کے لیے کہ 30% تم کھاؤ 70% آگے بڑھاؤ. تو یہ ان میں سے نہ کوئی مارا جائے گا, نہ کسی کو پھر کیس ہوں گے, نہ کوئی سیاست سے باہر ہوگا, اور ان کو اسی طرح سادی غمین بنا کے واپس لائیں گے, پھر کہیں گے چورے 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 نکالو اس کو, 5-6 سال کے بعد پھر کو ثابت نہیں ہوگا, پھر لے آئیں گے. تو خدا کے واسطے اس کو سمجھیں. تو یہ نہ ہاں نہ مجھے کیا فرق پڑے گا کہ آپ مطلب میں کسی پہ طنز کروں, کوئی کرے, مطلب نہیں, حقائق پہ بات ہو رہی ہے. میں نے اپنی طور سے جو میں سمجھتا تھا وہ میں نے پوری صداقت کے ساتھ بیان کی. جی ہاں, اور اس میں جیسے انہوں نے بات کی نا, شاید ہمیں نظر نہیں آ رہی, عمران خان صاحب کے اوپر تو سب سے زیادہ ایک امیدیں ہیں, اور کاش آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ 3 سالہ پرفارمنس جو ہے اس حکومت کی وہ دیکھ کے کوئی ڈیسائیڈ کریں, جی ہاں تاکہ ان کو بھی تھوڑا سا پتا ہو کہ بھائی یہ 3 سال یہ, اور بلکہ کے پی کے میں بھی 5 سال وہ بھی دیکھ لیں, تو 7-8 سال کی پرفارمنس کے پی کے میں دیکھ کے آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں. گنڈا پور کو دیکھ کے اگر ووٹ دینے ہیں تو پھر آپ کا وہی ہوگا جو بسم گنڈا اللہ پور صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ زبان جو رکھتے ہیں یا جو خیالات رکھتے ہیں, آپ اسی قسم وہ جو کے پھر کلپ آپ وہ جو وہی کلپ ہوں گے آپ. گھوم رہا ہوں گا. جی ہاں جی, السلام علیکم.
वालेकुम सलाम फरूक भाई, मैं सियासी टीम का हर खिलाड़ी आप सब। क्या बात है भट्ट साहब, बहुत देर की मेहरबान आते आते सर। बस इकबाल देर से आया करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जरूर। मैं भी इकबाल बन जाऊं। नहीं आप इकबाल ही है तो सर हमारे। आपकी मेहरबानी। तो आगाज मेरे भाई प्यारे 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 आगाज साहब की खिदमत में और आपकी खिदमत में और नाज़िम और खिदमत सलाम अकीदत। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, सलामत रहे। हमारा जश्न था, हमारे मौला कायनात का जश्न था। आज मेरे ये प्रोग्राम रखना था, छोड़े नहीं, हमने शुरू में बात की भट्ट साहब, आपने लेट हो गए, इस प्रोग्राम के बाद भी जश्न है। ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो बात यूं है कि ये इनके झूठे बयानात, बेमकसद बयानात, गैर मेयारी बयानात, सियासी लीडरों के मतलब लीडरों के बयानात के कौन बेहिस हैं? ये झूठे हैं, ये फ्रॉडिये हैं, इन पर कौन इतबार कर सकता है? और क्या इनके बयानात पर अवाम यकीन कर सकती है? कभी नहीं। ठीक है, ये आपस में सब मिले हुए हैं, ये अवाम को सिर्फ बेवकूफ और बेवकूफ बना रहे हैं। मैं ज्यादा फास्ट नहीं कर सकता कि इनको अल्लाह हिदायत दे। ये सब चोर है, इसमें कोई शक नहीं करता था। एक तो बात ज़्यादा रखता था, ये डाकू है, चोर है। तो आज मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये डाकू है, चोर है, सभी लीडर। देखिए क्या उसने बयान दिया है सूबे का इजहार कश्मीर के मुतल्लक। ये इनको सियासत का कुछ तजर्बा है ना, बीबी को ना जितने भी नौजवान नस्ल जो है, इनको कोई तजर्बा नहीं है। जैसे मुंह आया फट मुंह में डाल बक दिया। तो इनको अल्लाह हिदायत दे। हमारा ये बड़े साथ मसाइल हैं, अल्लाह इनको शऊर ता फरमाए, सियासी शऊर, मजहबी शऊर, समाजी शऊर ता फरमाए। बहुत मेहरबानी भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। जी जी, देखिए इन्होंने भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी बात की। इसमें से एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। देखिए जहां पर कोई आम आदमी ये सब बातें मतलब कोई करे, मगर अगर हम आपस की कर रहे हैं बात, बिल्कुल आपस की बात कर रहे हैं कि मतलब बहैसियत मैं ये नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि जब मैं कहता हूं कि मेरा आका मौला और पेशवा जो है वो बेदाग है, मासूम है, मैं मासूम को मानता हूं, मैं किसी करप्ट आदमी को नहीं मानूंगा। मैं दूसरे को उनके मुकाबले पे मान क्यों नहीं रहा? मैं इसलिए नहीं मान रहा ना कि वो परवरदिगार ने उसको एक तो बनाया नहीं, दूसरा उसकी शख्सियत में ऐब है। ठीक है, तो हम उस सिस्टम को नहीं मानते जहाँ करप्शन है, जहाँ चोरी है, जहाँ फ्रॉड है, जहाँ कत्ल गारतगरी है, धोखाधड़ी है। जब हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मुतमस्सिकीन विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, तो ये थ्योरी में नहीं, प्रैक्टिकल में भी यही मांगते हैं। प्रैक्टिकल भी इस पे चलते हैं। वरना फिर अमीर शाम को छोड़ने का फायदा क्या है? थ्योरी में हम पढ़ें और उस पर इखरार करें अमीर मोमिन का, और प्रैक्टिकल जिंदगी गुजारे चोरों के पीछे, तो फायदा क्या हुआ? फिर हम अमीर मोमिन के खेमे में कहाँ खड़े हैं? हम तो प्रैक्टिकल, तो हम चोर के खेमे में खड़े हैं। तो इन तमाम चीजों को भी देखना चाहिए, इन चीजों को भी सामने मद्देनजर रखना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और मुझसे भाई नकवी साहब को थोड़ा सा छेड़ते हुए मैं ये खबर शेयर कर लूं कि इमरान खान साहब ने या पीटीआई ने एक सिंध की जो अहम शख्सियात हैं, वडेरे हैं, वहां के जागीरदार हैं, उनसे राब्तों के लिए एक एडवाइजरी कमेटी जो है वो कायम कर दी है कि पीपल्स पार्टी का सिंध से सफाया किया जाए। क्योंकि सिंध वो एक ऐसी तजोरी है पीपल्स पार्टी की कि पिछले 1900 अरब जो हैं वो भी पता नहीं चले, और बाद में जो है वो पैसे अरबों रुपए वो कहाँ जाते हैं, वो एमएनएफसी अवार्ड के 18वीं तरमीम के सिंध से सफाया नहीं हो सकता उनका, सिंध से सफाया नहीं होगा। अरबाब, गुलाम रहीम, जुल्फकार मिर्जा, और ये कोशिश है पीटीआई की, अब देखें। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ कर वजह क्या है? पार्टी से सिंध का सफाया, उसकी वजह यह है कि जब सिंध का मुकामी आदमी अपनी जिंदगी पे गौर करेगा ना, और उसकी समझ में आएगा कि उसका ये हशर किसने किया है, जब वो एक कौम बन के खड़ा होगा, तो ये स्ट्रीम की छुट्टी होगी। जब तक वो अपने टूटे हुए घरों के सामने एक ताजमहल देखता रहेगा और जो है वो कहता रहेगा कि कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी, यकीनन भुट्टो बहुत काबिल एहतराम थे। मैं इस पर बात ये नहीं कर रहा कि मैं उनकी तौहीन कर रहा हूँ, नहीं, मगर वो इंतकाल कर गए, वो शहीद हो गए, कर दिया उनको शहीद। ठीक है, अब जो उनके नाम पर सियासत कर रहे हैं, उन मदारियों से जब तक जान नहीं छूटेगी, जब तक लोग खुद अपना एहसास, अपनी मखलूक का एहसास नहीं करेंगे। शुरू में जो हम बात कर रहे थे ना, ऑप्शन क्या है? मदारियों से तो जान तब छूटे, सामने कोई करतब दिखाने वाला जो है वो हक हलाल का, ये इंसान का बंदा सामने खड़ा हो। आपको इमरान खान देखे वो स्टील मिल वालों के साथ जो वादे किए, या वाउडा साहब, या जो नई क्यादत कराची में आई है, या नून वो होसन शाह को भी
نواز شریف صاحب نے بھیجا اور یہ سارا کچھ کرتے رہے، لیکن کیا اپنا کرتب دکھا کے انہوں نے بس کر دیا اور معاملات بھی کوئی کیا چوائس ہے؟ چوائس ہے، بہت بڑی چوائس ہے، مگر اس کے آگے ایک پردہ پڑا ہوا ہے، وہ پردہ اٹھے گا چوائس نظر آئے گی۔ وہ پردہ کیا ہے؟ ہاں ہاں 1000 سالہ شہنشاہت کے سامنے کوئی چوائس تھی وہاں پر کہ اگر یہاں پر انقلاب آئے تو کون آئے گا؟ امام خمینی کہاں سے اچھا آئے؟ ایران میں، اچھا کہاں سے آئے؟ ٹھیک ہے، مولا کا فرمان ہے ممکن ہے، جب تک کوئی قوم اپنی حالت درست کرنا نہیں چاہتی، خدا بھی اس کی حالت چھوڑے رکھتا ہے۔ جب یہ ٹھیک ہے، اپنی حالت درست کرنا چاہیں گے تو کوئی ان کے پاس بھی نجات دہندہ بھیج دے گا جو ان کی حالت کو درست ٹھیک، کر دے۔ اب آپ یہ سوچتے رہے کہ جی ایک عام آدمی اپنی عام زندگی کے اندر چوریاں کرتا رہے، جھوٹ بولتا رہے، فراڈ یہ تو کرتا ہے رہے، یہ، جس کو جہاں چوری کرنا ملے 2 پیسے کی وہ کرتا رہے، چاہے وہ کوئی ہو، ایک نیچے سے لے کے اوپر ٹاپ ٹو باٹم لوگ چور رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہیں گے یا اللہ تو مجھے بھیج دے، وہ نہیں بھیجے گا کسی کو۔ جب آپ اپنی حالت درست کرنا چاہیں گے، آ جائے گا ایران کی مثال آپ کے سامنے، انہوں نے تہیہ کر لیا، خدا نے خمینی بھیج دیا، وہاں پر ان کی حالت درست ہو گئی، جو سوچ نہیں سکتا تھا اس کا تاج واج سب غارت ہو گیا، پڑا رہ گیا، دفن ہونے کے لیے زمین نہیں مل رہی تھی، نشان عبرت صحیح، بن گیا، بھاگا وہاں سے۔ تو یہاں پر بھی ہو سکتا ہے، اپنی حالت درست کر لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، اس طرح سے کچھ نہیں ہوگا، یہ 1000 تو سال نہیں نہ ہوگا، ہونے والی باتیں ہیں موسی بھائی، یہ نہ ہونے والی باتیں، پھر نہیں یہ تو نہیں ہوگا تو کبھی نہیں ہوگا، ٹھیک نہیں ہے، ہوگا، اسی لیے میں نے کہا نا پیپلز پارٹی سے جان نہیں چھوٹے گی ان کی، کیونکہ یہ ہاں ہونے والا نہیں ہے، یہ کریں گے بالکل نہیں اور یہ جان چھوٹے گی نہیں، یہ ایسے ہی رہیں گے۔ بالکل، یہ ہاں، اور جب تک وہی بات کہ جب ادارے جو ہیں آپ دیکھ لیں کہ اس میں وہ اتنے زیادہ صلاحیت کر چکے ہیں کہ ابھی تک وہ چوری جو ہے پتہ ہے اجڑ چکا ہے، وہ چوہے کھا کی گندم جو ہے وہاں پہ پڑی ہوئی ہے، بینک جو ہے وہ لٹ گئے ہیں، لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، پتہ چل رہا ہے کہ مکان کا صفایا ہو گیا لیکن چوری ثابت نہیں ہو پا رہی۔ یہ ایک نہیں دیکھ لیں کہ ہوگی بھی ہمارے نہیں، یہاں ڈالسو کا نظام ہو دیکھیں، ہوگی بھی نہیں۔ یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ یہ جب تک ایسے ہی رہے گا تو پھر ہم کیسے دیکھیے کر سارا سکتے ہیں؟ اور سسٹم ہے، عاشورہ میں دھماکہ ہوا تھا کراچی میں، جی تو جہاں بم لگایا تھا وہ CCTV کیمرے کے نیچے لگایا تھا، دور یہ نہیں اللہ لگانے تھے اس کے رینج سے باہر ہو، CCTV صحیح کیمرہ اوپر تھا، نیچے قرآن کے مقدس اوراق کا باکس تھا، اس کے اندر بم رکھا تھا، اور وہ سی صحیح سی بات، ٹی وی کیمرہ اور یہ وہ جب اس کو چھانا گیا تو پتہ چلا وہ سب پہلے سے بند کرا دیے گئے تھے یا وہ ناکارہ تھے۔ یہ پورا سسٹم ہے، یہ پوری مافیاز مل کے کام کرتے ہیں، ایسے تھوڑی کچا کام کریں گے آپ ثبوت پکڑ کے لے آئے، سب مل بانٹ کے کھایا جاتا ہے اوپر سے نیچے تک۔ بعد میں آپ کہتے رہے پیپلز پارٹی والے ان کو وہ ان کو، لوگ لڑ رہے ہیں ان کی اچھا سائڈ پہ، کوئی ایک اثر نہیں پڑتا، جاتے یہ جاتے سب کھا کے ایک گئے۔ جاتے جاتے ایک یہ بھی کہا جاتا ہے اس نظام کو جو دیکھنے والے ہیں جو سینئرز ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ گھٹ سے پیٹے یا جو بھی جیسے ہم بات آج کر رہے ہیں یا آج بات ہو رہی ہے جی آصفہ بھٹو میں کیا ابیلٹی ہے، مریم میں کیا ہے، یہ عمران خان نے کیا کیا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ جب لان تان جو ہے وہ انتہا پہ پہنچے گی اور ہمیں وہ ابیلٹی پیدا ہو جائے گی کہ ہم اپنے صحیح نمائندے چن سکیں گے، یعنی اس پروسیس کو ٹائم دینا پڑے گا۔ آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ واقعی 10-20 سال میں پھر ایسا ہی ہوگا یا وہ ڈسکا والے والد صاحب کی طرح کہ میرا ایک بیٹا نواز شریف پہ قربان ہوا ہے میں دوسرا بھی کروں گا، وہ سوچ ویسے کی ویسے ہی رہے گی؟ نہیں، وہ ایسی چل رہی ہے، دیکھیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، فی وہ الحال ایسی تو چل ایسے رہی ہی ہے اور چل رہی ایسی ہی چلتی رہے گی جب دیکھیں ہمارا نظام جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ٹھیک ہے، ہے۔ ہم نے اس کو کہہ دیا کہ جی فلاں ایسے ویسے، اسلامی جمہوریہ پاکستان اکثریت مسلمانوں کی ہے، جب تک ایماندار لوگ نہیں آئیں گے چاہے وہ کسی بھی فرقے کے ہوں، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، جب تک ایماندار لوگ نہیں آئیں گے، انسان کے خون کو محترم سمجھنے والے نہیں آئیں گے، یہ اسی طرح سے انسانیت پامال ہوتی رہے گی، چند خاندان کھاتے پیتے رہیں گے اور باقی سب سسکتے رہیں گے، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اب یہ لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ کب اس جھمیلے سے نکلنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، خدا کسی کو بھیج دے گا، نکلنا یہ چاہتے ہیں نا، انسانی تعریف نہیں بالکل ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل صحیح، ٹائم ختم ہو گیا اور یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ اس قوم کی حالت ہاں نہیں بدلی جاتی جب تک وہ خود اس کی حالت نہیں بدلتے، اپنے لیے ایفرٹ نہیں exactly. کرتے۔ بہت شکریہ موصف بھائی، آج شام تک میں آپ شامل بہت ہوئے شکریہ۔ ایوننگ آر میں، اور ناظرین موصف بھائی کل دا فوکس پروگرام لائیں گے اپنے مقررہ